अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमारी मोहब्बत दिल पे दस्तक की किस्त नंबर 4 जारी है। और किस्त नंबर 4 में आपने सुना कि अदीना जो है वो कैसे अपनी चालाकियों पे उतर आई है। आगे देखते हैं। अमाद ने अदीना से पूछा, गाड़ी में आई हैं क्या? नहीं, टैक्सी में, अदीना ने बताया था। कदरे तौक़ुफ़ के बाद वो बोला, अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? अरे नहीं, आप कहाँ इतनी ज़हमत करेंगे। उसने शॉपिंग बैग्स एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए थकन का इजहार भी कर दिया और नरमी से उसे मना भी कर दिया। कमाल है, इसमें ज़हमत की क्या बात है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप हमारी इस दावत को कबूल करेंगी। अमाद ने मुस्कुरा कर कहते हुए शॉपिंग बैग्स लेने को हाथ बढ़ाया तो अदीना ने मुस्कुराहट दबाते हुए दोनों शॉपिंग बैग्स उसे थमा दिए। उफ़, किस कदर गर्मी है ना। गाड़ी में बैठते ही अदीना ने तबसरा किया तो अमाद ने एसी ऑन करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। वाकई इस बार तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, वो बोला था। शुक्र है कि शादी की तारीख अगस्त की रखी गई है, कम से कम बारिशों की वजह से ही सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, अदीना ने मुस्कुराकर कहा था। जी नहीं, गर्मी से ज़्यादा बारिशों का मौसम मुश्किल होता है, हबस और घुटन लिए हुए, अमाद ने अपनी राय दी थी। आप गाड़ी में पीने के लिए पानी नहीं रखते? विंड स्क्रीन के पार से आइसक्रीम पार्लर का साइन देखते ही वो अमाद की तरफ मुतवज्जा हुई थी। नहीं सॉरी, क्या आपको प्यास लगी है? वो माज़रत खाना अंदाज में पूछ रहा था। लगी तो है, मगर खैर अब क्या हो सकता है, घर नज़दीक ही है, घर जाके पी लूँगी, वो बेपरवाही से बोली तो इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक आइसक्रीम पार्लर के सामने अमाद का पाँव ब्रेक पर पड़ा था। घर जाके तो खा पी ही लेंगी, पहले मुझे तो मेज़बानी का मौका दीजिए, वो इंजन ऑफ करते हुए मुस्कुराया था। आए, आपको बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ। उसका अंदाज़ बहुत सादा और अच्छी मेज़बानी के असूल पूरे करने वाला था। अदीना के दिल में क्या है वो क़यामत तक नहीं सोच सकता था। गाड़ी से निकलते ही जुलाई की कड़कती धूप और शदीद गर्मी ने उन पर हमला किया था। अमाद की संगत में वो अंदर चली आई। आपके हलूस की तो मैं मुतारफ़ हो रही थी, मगर आपकी मेज़बानी भी हमेशा मुझे याद रहेगी। कोल्ड ड्रिंक के बाद अपनी पसंदीदा मिक्स्ड फ्लेवर आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अदीना ने बड़ी होशियारी से अपनी चाल का आगाज़ कर दिया था। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने मेरी मेज़बानी कबूल कर ली, अमाद ने कहा था। आप इस कदर बेतबार शख्सियत तो नहीं है मेरे लिए। इसने अपनी भौं को दिलकश अंदाज में हरकत देते हुए मुस्कुराकर कहा तो अमाद इसके एतमाद का मुतारफ़ होने लगा। आइसक्रीम कप में चमचा घुमाते हुए अदीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अमाद को देखा और शरारत से बोली, क्या हम कुछ ज़्यादा ही तकल्लुफ़ में नहीं पड़ रहे? अगर आप इस तकल्लुफ़ को ख़त्म करना चाहती हैं तो एक आइसक्रीम और हो जाए, अमाद ने बेसी के अंदाज में ऑफ़र की थी। ओह श्योर, वाई नॉट, अदीना ने ज़रा भर भी तामुल के बगैर कहा तो वो मुस्कुरा दिया था। अदीना का खेल बहुत एहतियात मगर कामयाबी के साथ शुरू हो चुका था। नेक्स्ट सीन। ख्वाब टूट जाते हैं भीड़ में ज़माने की, हाथ छूट जाते हैं दोस्त और लहजों में सलवटें सी पड़ जाती हैं एक ज़रा सी रंजिश से, शक की जर्द टहनी पर फूल बदगुमानी के इस तरह से खिलते हैं, ज़िंदगी से भी प्यारे अजनबी से लगते हैं। सबा वो पहली लड़की थी जो जाने क्यों पहली ही निगाह में इसकी तवज्जो समेट कर ले गई थी, जिसे उसके दिल ने बेख्तियार सराहा था और उसकी सादगी और मासूमियत की गवाही दी थी। इसे अपनी निगाह की परख पर बहुत एतबार था। उसके ख्याल में सबा से बेहतरीन लड़की शायद ही उसे मिल सकती थी, और अब जबकि उसके साथ एक बहुत नाजुक सा ख्यालात व एहसासात का रिश्ता जुड़ चुका था, तो इसे सोचना और ख्वाबों में उसके संग दूर तक निकल जाना बहुत अच्छा लगने लगा था। फितरी तौर पर वो इससे मुतल्लिक बहुत जज्बाती हो चुका था। यही वजह थी कि अदीना के इंकशाफ ने उसे शौक़ में मुब्तला कर दिया था। तमाम रात वो बेहद मुस्तरब रहा था।
فیصلہ کرنا آسان کام تو نہیں تھا، بہت احتیاط کے ساتھ حل کیے جانے والا مسئلہ تھا۔ اپنے دل کی باری تو بعد میں آتی تھی، سب سے پہلے نگین کا مسئلہ تھا۔ نوفل کی ذرا سی جلد بازی اس کی زندگی برباد کر سکتی تھی۔ دل و دماغ شدید بے چینی اور اضطراب کی زد میں تھے۔ ادینہ کی باتیں اس کے ذہن سے چمٹ کر رہ گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے روز اس نے سیدھے سبھاؤ نگین سے بات کر لی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے حیرت نے گھیرا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم صرف یہ معلوم کرو کہ صبا کی اس رشتے میں مرضی شامل تھی یا اسے مجبور کیا گیا ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ نگین خوفزدہ سی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی اس روز۔ وہ لوگ اتنے بیکورڈ تو نہیں ہیں کہ صبا سے پوچھے بغیر ہاں کر دیتے۔ نگی پلیز، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، وہ بہت ضبط سے کہہ رہا تھا۔ آپ سے کہا کس نے ہے؟ نگین کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ بھائی کی تسلط پسندانہ طبیعت اس سے مخفی نہیں تھی۔ وہ اپنی چیز کو صرف اپنی ہی ملکیت میں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ وہی فنکشن والے روز کوئی بات کر رہا تھا۔ نوفل کا انداز سراسر ٹالنے والا تھا۔ بکواس ہے سب، جھوٹی گپ ہے۔ ایسے موقعوں پر عورتیں یوں ہی ادھر ادھر کے رشتوں کے جوڑ توڑ میں لگی رہتی ہیں، وگرنہ مریم پھپھو نے رشتہ مانگا ہوتا تو وہ لوگ کیوں انکار کرتے؟ نگین کی دلیل کافی مضبوط تھی، مگر وہ کسی بھی قسم کا شبہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر بھی تم ایک مرتبہ کنفرم کر لو، اس نے اٹل انداز میں کہا تو وہ رہان سی ہونے لگی۔ اچھی لگوں گی نا میں ان لوگوں سے اب ایسی بات پوچھتے ہوئے؟ حد ہوتی ہے بے اعتباری کی بھی۔ اس کی پریشانی اور آنکھوں کی نمی نوفل کو متعصب کر گئی۔ اوکے اسٹوپڈ، میں تو یوں ہی پوچھنے کو کہہ رہا تھا۔ فوراً اسے بازو کے گھیرے میں لے کر نرمی سے کہا، دیکھو لڑکیوں کے ساتھ ایسے معاملات میں زبردستی کرنا کہاں کا انصاف ہے، اس لیے مجھے خیال آیا کہ صبا کی مرضی بھی پوچھ لینی چاہیے تھی۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے ضرور پوچھا ہوگا، ورنہ کبھی وہ یہ رشتہ قبول نہ کرتے۔ نگین نے تیکن سے کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، اور نوفل نے چاہے نگین کو کتنا بھی مطمئن کرنے کی کوشش کیوں نہ کی ہو، اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات انس نے فون کیا تو چند ایک باتوں کے بعد بہت سرسری انداز میں نگین نے یہ بات بھی چھیڑ دی۔ ہاں مریم پھپھو کی خواہش تو تھی، مگر انہوں نے پراپر وے میں پرپوزل نہیں دیا تھا۔ مگر تمہیں کس نے بتایا؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی بتایا ہو، آپ نے تو نہیں بتایا نا؟ نگین کے جتانے والے انداز پر وہ ہنس دیا، پھر کہنے لگا، ایکچولی مجھے خود بھی عماد کے مقابلے میں نوفل کا پلڑا بھاری لگا تھا۔ عماد بہت لاابالی سا شخص ہے، جس کے لیے زندگی صرف کھاؤ، کھیلا اور انجوائے کرو کا نام ہے، جبکہ صبا کی سنجیدہ طبیعت کے لیے نوفل جیسا میچور مائنڈڈ پرسن ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عماد میں خدا نخواستہ کوئی برائی ہے، وہ مجھے بالکل اپنے سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، مگر صبا کے لیے مجھے ہر لحاظ سے نوفل ہی بیسٹ لگتا ہے۔ آپ لوگوں نے صبا سے تو پوچھا تھا نا؟ اس کے جھجکے ہوئے سے انداز سے وہ اس کا مطلب پا گیا تھا۔ کم آن نگی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ اتنے کنزرویٹو نہیں ہیں۔ اس کے جھجکے ہوئے سے انداز سے وہ اس کا مطلب پا گیا تھا۔ کم آن نگی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ اتنے کنزرویٹو نہیں ہیں کہ کسی کے جذبات کے ملبے پر اپنی انا کا محل تعمیر کر لیں۔ صبا کو فقط کراس میرج کے مسئلے پر اعتراض تھا، اینڈ دیٹس آل۔ یہ رشتہ 100% اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس کا پریقین لہجہ اسے ہلکا پھلکا کر گیا۔ شکر ہے خدا کا۔ اس کی طمانینت پر پرگہری سانس انس کو ٹھٹکا گئی۔ از اینی تھنگ رانگ ہیئر؟ او نو، وہ باصورت سنبھلی تھی۔ ناٹ ایٹ آل، یوں ہی میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اتنے دھڑلے سے تو میں نے صبا کا رشتہ مانگ لیا تھا، اور میں نے تمہاری مانگ کتنی آسانی سے پوری کر دی۔ اس سے بھلا کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نگین نے کہا، کیا؟ یہی کہ میں مستقبل قریب میں ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوں گا۔ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ نگین جھینپ گئی۔ آپ کو تو بس پٹری سے اترنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس کے شرمیلے سے احتجاج سے وہ بہت محظوظ ہوا تھا۔
بھئی میں تو بس ایسا ہی ہوں، مگر مجھے ایسوں کو ٹھیک کرنا بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ وہ ہنسی دبا کر بولی تو وہ جیسے اس کی اس ادا پر قربان ہی ہو گیا۔ تو پھر جلدی سے آؤ نا، اس کا بے قرار لہجہ نگین کی دھڑکنیں تھامنے لگا۔ جی نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ بہت سنبھل کر کترائے ہوئے انداز میں بولی تو انس نے آہ بھر کر کہا، ایک تم ہو کہ میری کوئی پرواہ ہی نہیں کرتی، اور ایک ہم ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی تو لہجہ بھر کے توقف کے بعد ریسیور میں سے گونجنے والا اس کا دھیما مگر جذب سے بھرپور لہجہ اس کی رگوں میں سیال بن کے دوڑنے لگا۔ کوئی موسم ہو وصل و ہجر کا، ہم یاد رکھتے ہیں تیری باتوں سے اس دل کو بہت آباد رکھتے ہیں، یہ کبھی دل کے صحیفے پر تجھے تصویر کرتے ہیں، کبھی پلکوں کی چھاؤں میں تجھے زنجیر کرتے ہیں، کبھی خوابدہ شاموں میں، کبھی بارش کی راتوں میں، کوئی موسم ہو وصل و ہجر کا، ہم یاد رکھتے ہیں تیری باتوں سے اس دل کو بہت آباد رکھتے ہیں۔ تم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ وہ بوجھل سے لہجے میں پوچھتا اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر گیا۔ جی نہیں، میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا، وہ تیزی سے سنبھلی تھی۔ ہاں جی، یہ عشق و عاشقی تو ہم سر پھروں ہی کا کام ہے، تم دماغ والوں کو اس سے کیا لینا؟ اس کے مایوس کن انداز پر نگین کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو اس عشق و عاشقی کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا تو بہت کچھ ہے، مگر وہ کیا ہے کہ عشق کو یہ کمال حاصل ہے، وقت بے وقت اچھا لگتا ہے۔ اس کے انداز پر وہ ہنستی چلی گئی۔ پتہ ہے نگی، تمہاری ہنسی تمہاری باتوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ دفتن بولا تو نگین یوں جھیمپی جیسے وہ اس کے مقابل موجود ہو۔ آپ کو تو بس باتیں ہی بنانا آتی ہیں، اس نے فہمائشی انداز میں کہا، مگر وہ بدستور شرارت کے موڈ میں تھا۔ ارے ہم تو جانے بندے کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، تم ایک بار دستیاب تو ہو جاؤ۔ اب میں فون بند کرنے لگی ہوں، موسم کی گرمی سے آپ کا دماغ سخت متاثر ہو رہا ہے، جا کر شاور لیں۔ اس کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار قہقہ لگایا تو اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اف! اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تو انس کی باتیں یاد کر کے اسے ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ وہ اسی وقت اٹھ کر نوفل کے کمرے میں گئی تھی جو اس وقت سونے کی تیاری میں تھا۔ آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ کو عماد بھائی پر ترجیح دی ہے، حالانکہ ان میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ نگین نے ساری بات بتانے کے بعد کہا تو وہ ہنس دیا۔ تم تو بالکل پاگل ہو گئی ہو، یہ بھی کوئی کنفرم کرنے والی بات تھی؟ میں تو بھول بھی چکا ہوں۔ نگین نے بے چینی سے اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک گاڈ، ورنہ آپ ایسی باتوں کا پیچھا کم ہی چھوڑتے ہیں۔ نگین نے طمانینت بھری سانس لیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے کمرے سے نکل گئی۔ نوفل کے چہرے پر اب مسکراہٹ کی بجائے پرسوچ سا تاثر تھا۔ یہاں پہ سین اینڈ ہوتا ہے۔ آج پھر دل بے حد پسماردگی کے حصار میں تھا۔ تمام رات اس کی نیند بے حد ڈسٹرب رہی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد جانے کیوں پھر سے عمر کاظمی کی یاد نے اسے تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ حالانکہ وہ اس بے وفا اور سنگ دل شخص کے لیے ایک بھی آنسو نہ بہانے کا خود سے وعدہ کر چکی تھی، مگر یادیں تھی کہ آندھیوں کی طرح پرشور انداز میں دل کے کواڑوں کو دھکیلتی ایک کے بعد ایک پلکوں تلے جمع ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بے طرح مضطرب ہوئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی، اور پھر خود سے ایک اور وعدہ کر لیا، کبھی کسی پر اعتبار نہ کرنے کا، کبھی کسی سے محبت نہ کرنے کا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو زوہا، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ وہ کتنی دیر سے چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی۔ تائی جان نے ٹوکا تو معید نے بے ساختہ اس کو دیکھا تھا۔ وہ بہت مزمل اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ آنکھوں کی سرخی بے خوابی کا نشان تھی۔ بس تائی جان، دل نہیں چاہ رہا، اس نے بیزار لہجے میں کہا تو چچی جان نے اسے آڑے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ایک تو یہ دل ہمیں لے بیٹھا ہے، ذرا اس کی صحت دیکھیں آپا، چائے پی پی کر اپنا ستیہ ناس مار لیا ہے اس نے۔
چچی جان کو خالصتاً ماؤں والی فکر لگی تھی، جبکہ وہ سب کی توجہ خود پر مرتکز پا کر جزبز ہونے لگی۔ اچھی خاصی تو ہوں، آپ کو تو یوں ہی وہم ہو گیا ہے، اب تو پیپر سے بھی پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ اب کس بات کی فکر ہے آپ بھی؟ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے وہ سبھی بہت آرام سے ناشتہ کر رہے تھے۔ وجدان نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ واقعی زوہا، اپنی صحت کی طرف دھیان دو، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں کمزوری کی وجہ سے۔ صبا نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا تو بنا کچھ کہے کپ کو سوسر میں پٹک کر وہ وہاں سے اٹھ کر ہی چلے گی۔ صبا بیچاری اکدک سی رہ گئی۔ باقی سب کے لیے بھی اس کا یہ طرز عمل انتہائی غیر متوقع اور ناگوار تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ تایا جان اور چچا جان ان سے پہلے ہی ناشتے سے فارغ ہو کر جا چکے تھے، ورنہ زوہا کی کھنچائی لازمی تھی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہے یہ۔ چچی جان بیچاری ہوبل ہو گئیں۔ جب سے انہیں تائی جان کے زوہا اور محیط کے متعلق فیصلے کا علم ہوا تھا، تب سے وہ دلی طور پر زوہا کے اچھے رویے کی مطمئن ہو گئی تھیں، حالانکہ اس کی ہر عادت اور انداز سب کے لیے کھلی کتاب کی مانند تھا، مگر محیط جیسے سلجھے ہوئے لڑکے کے لیے ان کے خیال میں زوہا کو اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی لانے کی ضرورت تھی۔ یہ سب بھی تو پیپرز کو اس کی چھیڑ بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تائی جان نے اپنے محسوس انداز میں زوہا کی حمایت کی تو صبا نے بڑی سادگی بھری شرارت سے کہا، یوں تو آپ سب ہی کو کنونس کرنے کے لیے محیط بھائی کا سہارا لیتی ہیں، یہ زوہا کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ میں کیا سمجھاؤں؟ محیط نے اسے خفیف سا گھورا تھا۔ صبا کا مطلب پا کر تائی جان کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے بھی تو سمجھا رہے تھے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو وہ متاسفانہ انداز میں سانس بھرتا ڈان کے صفحات کھنگالنے لگا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے عامل بابا سے رجوع کیا جائے، ہر مشکل کا حل منٹوں میں نکل آئے گا۔ وجدان کی زبان پھر سے بے قرار ہوئی۔ بالکل ٹھیک، یہ ایسا عمل کرائے گا کہ زوہا آپی کی سیٹ پر عامل بابا کے موکل پیپرز دے آئیں گے۔ کیوں؟ ہمرا کی اس سے کم ہی بنتی تھی۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی تو وہ ڈٹائی سے بولا، ہاں کیوں نہیں، آزما کے دیکھ لو، تمہاری جگہ تو کوئی بھی جن نہ گیا پیپرز دینے۔ صبا نے اسے گھورا تھا۔ میں آپی کی طرح نالائق تھوڑی ہوں، اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ وجی تم اپنے عامل بابا سے قدر تعویذ خاتمہ خوش فہمی کا کیوں نہیں لے لیتے؟ ہمرا نے ملامت سے پوچھا تو وہ بولا، تمہارے لیے؟ جی نہیں، اپنے لیے، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو چچی جان نے اسے جھڑک دیا۔ کبھی تو خاموشی سے کچھ کھا پی لیا کرو، اسی لیے تو صحت نہیں بنتی تم لوگوں کی۔ وہ منہ بنا کر رہ گئیں۔ انس نہیں آیا ابھی تک؟ تائی جان کو تشویش ہوئی تھی۔ صبح سویرے ہی موصوف اپنے کسی دوست کے ساتھ نکل لیے تھے اور ابھی تک غائب تھے۔ ایک ہی تو چھٹی ہوتی ہے آپا، گزارنے دیں اپنے ڈھنگ سے، چچی جان نے مسکرا کر کہا تو وجدان نے لقمہ دیا۔ اس کے بعد تو لمبی قید ہے، بلکہ عمر قید۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سبھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے شادی سے متعلق محیط؟ تائی جان نے اچانک ہی پوچھا تھا۔ جی اچھا ہے، وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا، گڑبڑا گیا۔ وجدان کا قہقہ سب سے بلند تھا۔ کیا خوب کہا، یہ تو تیار بیٹھے ہیں، میرا مطلب تمہاری شادی سے متعلق ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ خفیف سا ہو گیا، ٹالنے والے انداز میں بولا، ابھی آپ ان 2 شادیوں سے تو نمٹ لیں، یہ تو اللہ کی مدد سے ہو ہی جائیں گی، مگر تم بھی تو کچھ سوچو۔ فی الحال تو میں اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کچھ سوچوں گا۔ وہ خود کو ان ایزی محسوس کرتے ہوئے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ تائی جان نے کہا، تم بس ارادہ کر کے مجھے بتا دینا، سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گی۔ آف کورس بڑی مامی، وہ جھیپ سا گیا تھا۔ ہائے امی، بیچارے محیط بھائی سے تو پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمرا کو محیط کی فرما برداری پر ترس آ گیا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی صبا بول اٹھی، ابھی ٹائم ہے محیط بھائی، بتا دیں ورنہ امی تو لڑکی پسند کیے بیٹھی ہیں۔ صبا کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چچی جان نے بھی سنجیدگی سے کہا، واقعی بیٹے، پوری زندگی کا معاملہ ہے، فرما برداری بھی ایک حد تک ہی اچھی ہوتی ہے۔ ارے نہیں چھوٹی مامی،
وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ میرا فیصلہ بھلا آپ لوگوں سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک میری ذات سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں میں ان سے بہتر فیصلے کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی فرما برداری ان کے دل میں اتر گئی۔ مجھے یقین تھا معید کبھی بھی انس کی طرح ہر معاملے میں بڑھ بڑھ کر نہیں بولے گا۔ تائی جان نے آرام سے کہا تو ان سب کو ہنسی آ گئی۔ بہرحال اس گفتگو سے تائی جان کے ساتھ ساتھ چچی جان کو بھی تسلی ہو گئی کہ زوہا کا مستقبل محفوظ تھا۔ فون کی مسلسل بجنے والی بیل نے زوہا کو جھنجھلا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک تو یوں ہی صبح سے موڈ خراب تھا، اوپر سے گھر والوں نے بھی جیسے اس سے لاپرواہی اختیار کر لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہمیشہ کی طرح صبح اس کے پیچھے آ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، مگر وہ بھی جیسے اس کی حفقی سے بے نیاز سی ہو گئی تھی۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا زوئی؟ اس بھری دوپہر میں تمہیں شاپنگ سوچ رہی ہے؟ صبا نے چڑھ کر کہا تھا۔ پہلے تو وہ صبح سے اپنے کمرے میں گھسی رہی تھی۔ صبا نے اس کے پیچھے جانے کا قصد کیا تو چچی جان نے اسے صاف منع کر دیا۔ ان کے خیال میں وہ زیادہ ہی بگڑتی جا رہی تھی اور اب اچانک ہی اسے شاپنگ کا جوش چڑھ گیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے بازار پاگلوں سے بھرے ہوتے ہیں، وہ اس کی الماری چیک کرتے ہوئے آرام سے کہہ رہی تھی۔ زوئی میں نہیں جا رہی۔ ویسے بھی اتنے آرام سے شاپنگ ہو تو رہی ہے، مریم پھپھو نے اتنا اچھا شیڈیول بنا رکھا ہے شام کا۔ صبا کو یوں بھی کہیں آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور شاپنگ تو قریباً اس کی چڑ ہی بن چکی تھی۔ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز وہ زوہا یا چچی جان سے منگوا لیتی تھی، مگر زوہا آج ہر حال میں اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھی۔ دراصل میں پیپرز کی تیاری کرنے کا سوچ رہی ہوں، سپلی میں دے لوں گی نا، اس لیے مجھے بہت امپورٹنٹ بک خریدنی ہے اور کچھ اور چیزیں بھی۔ اب فٹافٹ اٹھ جاؤ۔ صبا نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ بہت اچانک ارادہ نہیں بن گیا تمہارا؟ اب نالائکی کا ٹھپا بھی تو اتارنا ہے۔ اس نے ہلکی سی سانس بھری تھی۔ صبا اس کے نکالے ہوئے سوٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کس کے ولیمے پر جا رہے ہیں ہم؟ اس نے اپنے کاٹن کے نئے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ پیچ کلر کا ہلکی سی کڑھائی اور کٹ ورک سے مزین یہ سوٹ اس نے زوہا کے برتھ ڈے پر پہنا تھا، اس کے بعد سے یوں ہی رکھا تھا۔ بہت بدذوق ہو تم سبھی، کبھی کبھار تو بازار جاتے ہیں ہم، لوگ کیا سوچیں گے، کیسے برے حلیے میں آتی ہیں۔ زوہا نے اپنے لیے بڑی عقل مندانہ بات کہی تھی، مگر صبا اسے فہمائشی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ جلدی کرو نا، میں نے ہمراہ کو بھی کہہ دیا ہے، آئس کریم کا پروگرام ہے۔ زوہا نے عجلت بھرے انداز میں کہا، مبادا وہ مزید سوال جواب پر اتر آئے۔ خیریت تو ہے نا زوہا؟ آج تک تم نے خود تو اپنے پیسوں سے آئس کریم کھائی نہیں ہے، ہمیں کھلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ صبا نے ہنسی بے یقینی سے اسے دیکھا تو زوہا نے اپنے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے باتھ روم میں دھکیل دیا۔ ہو گئی آپی تیار؟ ہمراہ بالکل ریڈی تھی۔ یہ جو تمہاری آپی ہے نا، یہ ڈنڈے کے زور پر قابو آتی ہے، بامشکل تو کپڑے بدلنے کے لیے گھس آیا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کا جائزہ لیتے ہوئے مدبرانہ جواب دیا۔ ویسے زوہا آپی، آپ واقعی آئس کریم کھلائیں گی ہمیں؟ ہمراہ کو بھی یقین کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہائے ہمراہ، کیا میں اتنی کنجوس ہوں؟ وہ پریشان سی اس کی طرف پلٹی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ؟ ہمراہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ اتنی گرمی میں پتہ نہیں آج میرا کیا حال ہوگا۔ صبا کپڑے تبدیل کر کے نکلتے ہوئے سخت پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہمراہ کو گھورنا چھوڑ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی اور چاپلوسانہ انداز میں بولی، بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن اگر بال بھی کھول کے رکھو تو جولائی کے مہینے میں ہی بہار آ جائے گی۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ اتنی گرمی میں آج میری فوتگی اور پرسوں تک صائم ہو جائے گا؟ صبا نے دانت پیسے تھے۔ ان کے دماغ کو گرمی چڑھ گئی ہے، ہمراہ نے فیصلہ دیا تھا۔ اچھا اب جلدی کرو، 4:30 بجنے والے ہیں، اس نے کہا تو صبا متاسفانہ انداز میں اسے دیکھتی اوپر بالوں کو کنگھی سے سنوار کر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ بال تو ڈھنگ سے بنا لو۔ وہ رہ نہیں سکی تھی، مگر اب کی بار صبا کو غصہ آ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کون سا کسی کی شادی میں شریک ہونے جا رہی ہوں؟ اچھا بابا، جیسے چاہو چلو، بعد میں مجھے مت کوسنا۔ وہ زچ ہو کر بولی تو صبا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، امی سے کہہ دیا ہے نا بازار جانے کا؟
ہاں اتنی مشکلوں سے اجازت ملی ہے، کہہ رہی تھی شام کو چلے جانا مگر میرا تو ابھی دل چاہ رہا ہے نا، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ ایک تم اور ایک تمہارا دل، چلو مرو اب۔ صبح کو ایک اچھی اور پرسکون نیند کے کھونے کا صدمہ تھا، اور بازار جا کے زوہا نے خریدا تو کچھ بھی نہیں۔ ہر دکان پر بھاؤ تاؤ کیا ہے اور ناک منہ چڑھا کر آگے چل دی۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں میرے، ایسی کون سی نادر و نایاب سی شاپنگ کرنی ہے تمہیں؟ شدید گرمی نے صبا کے ٹھنڈے مزاج کی لڑکی کو بھی تپا کر رکھ دیا تھا۔ میرا کیا قصور ہے اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو؟ اس نے مسکین سی شکل بنائی تو ہمراہ نے انہیں ٹوک دیا۔ ذرا سائڈ پر ہو کر جھگڑ لیں، یہ بیچ سڑک پر لڑتی ہوئی بالکل جاہل لگ رہی ہیں۔ سائڈ پر لڑتی بھی جاہل ہی لگیں گی، خواہ مخواہ ہی ہمیں جولائی کے مہینے میں مارچ کروا رہی ہے۔ صبا جل بھن کر رہ گئی۔ چلو آؤ آئس کریم کھلاتی ہوں تمہیں، 5:30 تو بج ہی چکے ہیں۔ اسے صبا کی تمتماتی رنگت دیکھ کر ترس آ ہی گیا تھا۔ تو تم 5:30 پر جانے کے لیے سڑکوں پر پھر رہی ہو؟ صبا نے اسے کچا چبا جانے والے انداز میں دیکھا تھا۔ نہیں بجانے تو 6 تھے مگر خیر انتظار کر لیں گے، وہ نہ سمجھنے والے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی صبا قدرے ہچکچائی تھی۔ کہیں اور آئس کریم نہیں ملتی ہے کیا؟ بے وقوف مت بنو، وہ اسے گھرکتی گلاس ڈور دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو اس کے اعتماد کو دیکھ کر صبا نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ان کے ایک ٹیبل سنبھالتے ہی ویٹر چلا آیا تو زوہا ہی نے اسے کولڈ ڈرنکس کا آرڈر دیا۔ اسی دوران اسے یاد آ گیا کہ اس نے اپنی ایک بہت ضروری بک لینا تھی۔ خدا کے لیے زوئی اب آرام سے بیٹھی رہو، میں تو یہاں سے واپسی سے پہلے 1 منٹ کے لیے بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہوں، صبا نے صاف صاف جواب دے دیا تھا۔ ابھی تو ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں بامشکل حواس قابو میں آئے تھے، ایسے میں باہر کی دھوپ کا سامنا کرنا اسے جہنم میں جانے کے مترادف ہی لگا تھا۔ یہ پیچھے ہی تو ہے بک شاپ، زوہا نے منت بھرے انداز میں کہا مگر وہ نہیں مانی۔ واپسی پر لے لینا، میں نہیں جا رہی، آج کل دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، میں ایسا کرتی ہوں ہمراہ کے ساتھ جا کر بک لے آتی ہوں۔ وہ تو جیسے اپنی بات پر اڑی رہی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا زوہا، میرے پھپھا کا ریسٹورنٹ نہیں ہے جو مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہی ہو تم؟ صبا نے دانت پیسے مگر اٹھنے کو اب بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ بس 10 منٹ بیٹھو، میں ابھی 2 منٹ میں آئی۔ صبا کی گھورتی نظروں اور غصے سے بے اثر وہ ہمراہ کا ہاتھ تھامے یہ جا وہ جا صبا حق دک بیٹھی تھی۔ یا میرے خدایا، کہیں اس کا دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ وہ یوں خود کو اکیلے بے وقوفوں کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ زوہا نے سوچنے کا موقع ہی کب دیا تھا کہ وہ کچھ فیصلہ کرتی؟ 10 کے بھی 15 منٹ گزر گئے تب اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ویٹر 2 مرتبہ آرڈر لینے آیا تھا تو صبا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے فی الحال منع کر دیا۔ دل ڈوبا جا رہا تھا، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ زوئی کو تو یوں بھی اندھوں کی طرح چلنے کی عادت ہے، اور جب وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے رونا شروع کر دینا چاہیے، اسی وقت گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر نہ صرف اس نے سکون کی سانس لی بلکہ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا کر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ حیران سا اس کی ٹیبل کے پاس آ رکا۔ نیکسٹ سین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عماد در حقیقت بہت حیران ہوا تھا۔ زوہا تو پھر بھی اکیلے گھر سے نکلنے کی جرأت کر لیتی تھی مگر صبا کا یوں ریسٹورنٹ میں تنہا دکھائی دینا واقعی اچنبھے کی بات تھی۔ یہ سب اس خبیث زوہا کا کمال ہے، مجھے یہاں بٹھا کر خود شاپنگ کرنے دفع ہو گئی ہے، اس نے دانت پیس کر کہا تو وہ کرسی کھینچتا اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اکیلی گئی ہے؟ عماد کو تشویش ہوئی تھی۔ نہیں، ہمراہ بھی ہے اس کے ساتھ، اس نے بتایا، پھر پوچھنے لگی لیکن آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میرا لنچ آور ہے، میں روزانہ یہیں لنچ کرتا ہوں، تم اپنے ذہن کے گھوڑے فضول خیالات کی طرف دوڑانے کی کوشش مت کرو۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ عماد کو محظوظ کر گئی تھی۔ یہ کون سا لنچ ٹائم ہے؟ 6 بج رہے ہیں، صبا نے حیرت سے کہا تھا۔ آج ایک میٹنگ میں ٹائم نکل گیا ہے اس لیے ابھی آ رہا ہوں۔ ویسے یہ زوہا کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہو گیا؟ عماد نے کہتے ہوئے کلائی الٹ کر ٹائم دیکھا تو صبا نے کہا اب اس کی سزا یہ ہے کہ آپ مجھے آئس کریم کھلا کر گھر ڈراپ کر دیں۔ وہ یہاں آئے تو مجھے غائب پا کر اس کے بھی حواس غائب ہو جائیں گے۔
عماد نے اس کی ہوشیاری پر اسے گھورا تھا۔ یہ اس کی سزا ہے یا میری؟ اب اتفاقاً ہی صحیح عماد بھائی، مگر آپ میزبان بن ہی چکے ہیں تو پھر تکلف کیا کرنا؟ وہ شرارت سے بولی تو عماد نے متاسفانہ انداز میں اسے دیکھا۔ بہت ندیدی ہو تم سبھی، نوفل کو بتانا پڑے گا یہ سب۔ عماد بھائی، وہ جھینپ گئی تھی۔ اس کی تمتماتی رنگت دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ لنچ کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے عماد نے بھی آئس کریم کا ہی آرڈر دیا تھا۔ بل پے کر کے اس نے صبا کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو اسے زوہا اور ہمرا کی یاد ستانے لگی۔ پتہ نہیں وہ دونوں کہاں ہوں گی۔ ایک فیصلہ کر لو، یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا ہے یا گھر جانا ہے؟ عماد نے اسے گھورا تو وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر ہی جاؤں گی، اس کا کیا پتہ کب آئے، یاد آ گئی ہوگی کوئی نئی چیز۔ پارکنگ لاٹ میں جگہ نہ ملنے کے باعث عماد اپنی گاڑی سڑک کے دوسری طرف پارک کر کے آیا تھا۔ ایک تو مجھے لاہور کی ٹریفک سے بہت وحشت ہوتی ہے۔ صبا نے خوفزدہ ہو کر بچوں کی طرح عماد کا ہاتھ تھاما تھا۔ مان گئے بھئی، بڑی پیاری ہو گئی ہے زندگی تمہیں، کہیں نوفل کنوارا ہی بیوہ نہ ہو جائے۔ عماد نے مذاق اڑایا تو لفظ بیوہ پر وہ بے اختیار ہنسی تھی۔ عماد اسے باہر ہی ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی حرکت پر محظوظ ہوتی اندر چلی آئی۔ بیگ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے وہ صوفے میں دھنس گئی۔ زوہا کا متوقع رد عمل سوچ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ تم کیا زعفران کا کھیت دیکھ آئی ہو جو دانت اندر نہیں جا رہے؟ زوہا کی آواز بہت غیر متوقع طور پر ابھری تو وہ اچھل پڑی۔ باہر سے آنے کی وجہ سے وہ ساتھ والے صوفے پر نیم دراز وجود کو بالکل بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ تم کب آئیں؟ وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ ہم لوگ تو اسی وقت واپس آ گئی تھیں، اس نے مزے سے کہا تو صبا کو شوق پہنچا۔ مجھے اکیلی کو وہاں چھوڑ کر؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ یہ غیر متوقع ملاقات کیسی رہی؟ زوہا نے اس کی طرف جھکتے ہوئے بڑے اشتیاق سے پوچھا تو صبا نے اسے شکی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہاں میری کسی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی غیر متوقع؟ ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، بالکل۔ ہمارے موکل ہمیں سب خبر دیتے رہے ہیں۔ تم ملاقات کا احوال بتاؤ۔ تھوڑی سی باتیں ہوئیں، پھر آئس کریم کھائی اور وہ مجھے گھر ڈراپ کر گئے۔ باتیں کیا کیا ہوئیں؟ زوہا نے بے تابی سے پوچھا تو اس نے رسان سے کہا، تمہیں گالیاں دیں اور کیا؟ خیر، اب تم بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے، اس نے ناراض ہوئے بغیر کہا۔ پھر وہ دوبارہ متجسس ہوئی۔ ویسے تم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا یا نہیں؟ لو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی اور ہوتے کس لیے ہیں؟ صبا نے تنگ کر کہا تو وہ جیسے چلا ہی اٹھی۔ بھائی؟ تم انہیں بھائی کہہ رہی ہو؟ تو اور کیا باجی کہوں؟ صبا نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر بولی، جو شروع سے سمجھا ہے وہی کہوں گی نا۔ سبھی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ زوہا کو اس کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اور تمہارے متعلق تو مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ کس کو بھائی کہہ رہی ہوں میں؟ صبا نے قدرے تحمل سے پوچھا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، نوفل بھائی کو۔ مگر میں تو عماد بھائی کے ساتھ آئی ہوں، صبا نے کہا تو زوہا صدمے کا شکار ہونے لگی۔ تو کیا نوفل بھائی وہاں نہیں پہنچے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صبا کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے ہی کہا تھا تم سے ملنے کے لیے۔ زوہا نے مزید چھپانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کتنی ذلیل ہو تم زوہا! صبا پر سوچ کر ہی گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اگر وہ واقعی وہاں آ جاتے تو؟ مگر وہ آئے کیوں نہیں؟ زوہا نے متفکرانہ انداز میں کہا تو صبا نے کوشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ کیونکہ ان کا دماغ تمہاری طرح الٹا نہیں ہے، انہوں نے مذاق کیا اور تم سنجیدہ ہو گئی۔ ویسے بہت بری حرکت کی ہے نوفل بھائی نے۔ زوہا کو سارا مذاق کرکرا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میرے حق میں تو بہت اچھا ہوا ہے، کہیں آ جاتے تو میں بھی اگلے جہان۔ صبا نے فوراً خدا کا شکر ادا کیا تھا، پھر زوہا کو ایک ہاتھ جڑ دیا۔ اور تم نے آئندہ ایسی کوئی فضول پلاننگ کی تو پھر دیکھنا، اسٹوپڈ۔ اسے واقعی یہ سب پسند نہیں آیا تھا۔ زوہا نے منہ پھیلا لیا۔ آ گئی آپ؟ ہمرا نے آتے ہی مسکرا کر پوچھا تو وہ اطمینان سے بولی، بالکل، پہلے عماد بھائی نے آئس کریم کھلائی، پھر گھر ڈراپ کر کے گئے ہیں۔ یہ عماد بھائی کہاں سے آ گئے اس سٹوری میں؟ ہمرا نے حیران ہو کر زوہا کو دیکھا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ تم لوگوں کی سٹوری بالکل پاکستانی فلموں جیسی تھی۔
کرنا کچھ ہوتا ہے اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہو۔ صبا انہیں چڑھاتی ہوئی اپنی سینڈلز اٹھائے چلی گئی۔ آپ کی تو ساری پلاننگ ناکام ہو گئی۔ ہمرا نے منہ لٹکائے بیٹھی زوہا سے کہا تو وہ تلملا اٹھی۔ یہ تو میں نوفل بھائی سے پوچھوں گی نا۔ اتنی گرمی میں ہماری مارچ پاس کرا دی اور یہ محترمہ ٹھنڈی ہو کر گھر پہنچ گئیں۔ صبا کی مسکراہٹ نے اسے احمق بن جانے کا شدت سے احساس دلایا تھا۔ زوہا آپی، ٹینگ لاؤں آپ کے لیے؟ ہمرا کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ واپسی پر وہ کتنی پرجوش سی اسے اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ رہنے دو ہمرا گڑیا، ٹینگ پینے سے اس آئس کریم کا صدمہ تو کم نہیں ہوگا جو تمہاری آپی مفت میں کھا کے آ رہی ہے۔ اس کے آہ بھر کر کہنے پر ہمرا کو ہنسی آ گئی۔ ہم نے بھی تو آج ان کے مقابلے پر کھائی ہے۔ کیا؟ زوہا کو سمجھ میں نہیں آئی۔ دھوپ اور کیا، وہ بے ساختہ بولی تو زوہا کو بھی ہنسی آ گئی۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ ادینہ نے ناک کے ذریعے لمبی سانس اندر کھینچتے ہوئے نوفل کو دیکھا جو اس وقت کہیں جانے کو بالکل تیار تھا۔ خوبصورت، ڈیشنگ اور خوشبو میں نہایا اس کا بھرپور مردانہ سراپا کسی طور بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ خیریت تو ہے؟ آج اس وقت یہ باد بہاری کس کے گلشن کو مہکانے جا رہی ہے؟ اس نے چونک کر آئینے میں ادینہ کے عکس کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے پورے کا پورا اس کی طرف پلٹ گیا۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا، تمہیں خود ہی پتہ چل جانا چاہیے۔ اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا مگر زیادہ جھٹکا ادینہ کا مطلب پا کر لگا۔ صبا سے ملنے؟ خود پر بہت ضبط کرتے ہوئے بھی وہ تحیر سے پوچھ بیٹھی تو وہ اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر شرارت سے بولا، تمہیں میری حالت سے نہیں لگ رہا ہے؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، آنکھوں سے چھلکتی جگمگاہٹ اور شوخی ادینہ کے اندر بے حد شور مچانے لگی۔ کیا ہونے چلا تھا؟ اس نے تو بہت ہوشیاری کے ساتھ مہرے چلے تھے، پھر یہ بات کیسے؟ یہ مات کس طرح اس کا مقدر ہونے لگی؟ یہ شخص کس قدر بے مہر ہے؟ یہ شخص کیسے خوشی سے خود کو کسی دوسرے کو دان کر رہا ہے؟ اسے میری آنکھوں میں مچلتی خواہشات کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ وہ جیسے ایک خواب کی کیفیت میں چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ محبت ہے نوفل؟ اس سے کبیدہ خاطر ہونے کے باوجود تم اسے اس قدر اہتمام سے ملنے جا رہے ہو، کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو نوفل نے پرسکون انداز میں اسے دیکھا تھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری پسند کی شادی تھی نا، لو میرج، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ لمحوں میں وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ کچھ مت پوچھو نوفل، وہاں کچھ نہیں تھا، وقتی کشش تھی اور بس۔ محبت تو ایک انجانا انچھوا جذبہ ہی رہا۔ یہ ایک نیا بھید وہ آج کھول رہی تھی۔ یہ اس کے آنسو صحیح معنوں میں نوفل کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئے۔ جب سے وہ اس گھر میں واپس آئی تھی اس سے کسی نے کسی قسم کی بھی باز پرس نہیں کی تھی اور نہ ہی نوفل نے کبھی طلاق کی وجوہات جاننے کی کوشش کی تھی۔ فارگیٹ اٹ ادینہ، پوری زندگی پڑی ہے تمہارے سامنے، انجوائے یور لائف۔ نوفل نے اس کے آنسوں سے متاثر ہوتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ عورتوں کا رونا اسے ہمیشہ ہی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا، شاید اس وجہ سے کہ اس نے ہمیشہ حتی الامکان کوشش کی تھی کہ اس کی ماں اور بہن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ اسی وجہ سے وہ خواتین کو روتا نہیں دیکھ پاتا تھا۔ تم نے بھی تو مجھے نہیں روکا نوفل، ورنہ آج شاید یہ سب یوں نہ ہوتا، اس نے بھیگے ہوئے پر شکوہ انداز میں کہا تھا۔ کوئی کسی کے روکنے سے نہیں رکتا ادینہ، یہ راہ ہی ایسی ہے، جتنی دشواریاں بڑھتی ہیں اتنا ہی کوہ پیمائی کا شوق بھی حد سے سوا ہوتا جاتا ہے۔ تم مجھے روکتے تو میں رک جاتی نوفل، میں تو منتظر ہی رہی کہ کب تم مجھے پکارو گے، مگر تم نے تو مجھے کبھی اس قابل سمجھا ہی نہیں، نہ کل اور نہ ہی آج۔ وہ بے حد جذباتی ہو کر بولی تو نوفل کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پھر سے اس روز جیسے جذباتی دورے کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ سب خدا کی کرنی ہے ادینہ، جو جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ تو بھگتنا ہی ہے۔ مگر میں ہی کیوں نوفل؟ اس راہ میں مجھے بھی تو کوئی مخلص اور محبت کرنے والا انسان مل سکتا تھا، جیسے تم صبا کو مل گئے۔
وہ مچل اٹھی تھی۔ ادینہ کے انداز اسے پریشان کرنے لگے۔ ادینہ، زندگی میں ہر بار وہی کچھ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ تم دل چھوٹا مت کرو، مجھے یقین ہے کہ خدا نے تمہارے لیے بھی کوئی بہت اچھا شخص چن رکھا ہوگا جو جلد یا بدیر تمہیں مل جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں بولا، اب میں چلتا ہوں، کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ باعجلت پلٹ کر سائڈ ٹیبل پر دھری گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھانے لگا تو وہ دل گرفتگی سے ہنس کر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں، بھلا کون رکتا ہے کسی کے لیے؟ نوفل فوراً اس کی طرف پلٹا تھا۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت ادینہ، تمہارا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی مجھ سے الگ نہیں ہے۔ اس نے سختی سے اسے باور کرایا تو وہ یوں ہنستی جیسے اس سے پہلے کوئی سیریس بات ہوئی ہی نہ ہو۔ وہ بھی مطمئن ہوا تھا۔ اب میں چلوں؟ دوستانہ انداز میں پوچھا تو ادینہ نے دل کی جلن کو چھپاتے ہوئے کہا، بہت بے تاب ہو رہے ہو۔ سمجھا کرو نا یار، کسی لڑکی سے پہلی ملاقات ہے، لیٹ ہو جانا اچھا شگن تو نہیں ہے نا؟ وہ کہہ رہا تھا۔ ادینہ کا جی چاہا اس وقت کوئی ایسی بات کہہ دے جو نوفل کا یہ ہنستا مسکراتا موڈ برباد کر کے رکھ دے اور وہ اسی وقت صبا میر پر لعنت بھیج دے۔ ویسے وہ مان کیسے گئی؟ وہ تو سنا ہے کہ کسی اجنبی سے بے تکلف نہیں ہوتی، وہ بے اختیار بولی تھی۔ اچھا ہے نا، اس کی پہلی بلکہ ہر ڈیٹ میرے ہی ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرا دیا تھا۔ پچھلے 3-4 دنوں کی ٹینشن آج صبح سے ہونے والی ملاقات کے فقط تصور ہی سے اڑچھو ہو گئی تھی۔ دل و دماغ تمام خدشات سے بالکل پاک تھے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ نوفل اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آیا۔ اب مزید ڈسکشن پھر کبھی سہی، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، کہیں بدشگونی نہ ہو جائے، وہ شرارت سے کہتا چلا گیا۔ اس کا اٹھنے والا ہر قدم ادینہ کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہوا تھا۔ خدا نے واقعی میرے نصیب میں بہت شاندار سا آدمی لکھ رکھا ہے اور اسے میں بہت جلد حاصل کر لوں گی نوفل احمد، اس نے بہت تنفر سے سوچا تھا۔ پھر نوفل اور صبا کی ملاقات کا تصور ذہن میں لہرایا تو وہ تن بدن سے سلگ کر رہ گئی۔ خدا کرے نوفل احمد یہ پہلی ملاقات ہی کسی بہت بڑی بدشگونی کا شاہسانہ بن جائے۔ اس نے تہ دل سے بد دعا مانگی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرنے کے باوجود مقررہ جگہ پر لیٹ ہی پہنچا تھا۔ اوپر سے ریسٹورنٹ کے باہر کہیں گاڑی پارک کرنے کو جگہ تک نہیں تھی۔ ابھی وہ پارکنگ کے لیے جگہ تلاش کر ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ صبا اور عماد پر پڑی تھی۔ کسی کی بد دعا نے بہت تیزی سے اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ وہ عماد کے ہاتھ میں ہاتھ لیے سڑک پار کر گئی تھی۔ عماد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تو وہ ہوا سے اٹھتے دوپٹے کو سنبھالتی اندر بیٹھ گئی۔ عماد نے کچھ کہتے ہوئے آگے جھک کر اس کی طرف کا دروازہ بند کیا تو وہ جواب میں ہنس دی۔ عماد کی گاڑی نوفل کے سامنے سے گزری تھی اور وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ دھرے بے یقینی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا تھا۔ ارد گرد کی گاڑیوں کے تیز ہارن اسے حواس میں لانے کا سبب بنے تھے۔ اشتعال نے غلبہ پایا تو جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ تمہارا یہ گناہ ناقابل معافی ہے صبا میر۔ اس نے گاڑی اس قدر بے دردی سے ریورس کی کہ اس کے ٹائر چرچرا اٹھے تھے۔ نیکسٹ سین۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے شدید گرمی میں بھی ایک لطیف سا تاثر قائم کر دیا تھا اور صبا بارشوں سے جتنی الرجک سہی مگر ضحیٰ اتنی ہی دیوانی تھی۔ اب بھی ڈھلتی شام سے بے نیاز وہ ٹیرس کی سیڑھیوں پر بیٹھی ٹپ ٹپ برستی بوندوں کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر معید پر پڑی تو وہ بدمزہ سی ہو گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ ضحیٰ نے ایک لمحے کو وہاں سے اٹھ جانے کا ارادہ کیا مگر پھر ملتوی کر کے وہیں بیٹھی رہی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ وہ اس سے خوفزدہ ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ بہت غیر متوقع سوال اور نرم انداز تھا۔ ضحیٰ نے تلملا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟
उसने बे हद नागवारी से पूछा था। मोहित ने कदरे ध्यान से उसे देखा। सुर्ख और सफ़ेद प्रिंटेड शर्ट और सफ़ेद शलवार दुपट्टे में अब वो दोबारा अपनी सेहत की तरफ लौटती महसूस हो रही थी। यूं ही पूछ रहा था, पिछले दिनों तुमने खुद को बुज़दिलों की तरह बिस्तर से लगा रखा था ना? वो आराम से कहते हुए इसी सीढ़ी पर इससे कदरे फासले पर बैठ गया। जोहा का दिमाग झंझना उठा। तुम्हें इससे क्या? मैं जो चाहे करूं, वो चटख कर बोली थी। वाकई मुझे क्या, जब ये सिलसिला ही ख़त्म हो गया है तो। वो कुछ कहने लगा था कि जोहा तेज़ लहजे में इसकी बात काट गई। तुमसे किसने कहा है कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया है? हमने मोहब्बत की है, खेल नहीं खेला जो ख़त्म हो गया है। मगर वो मुल्क छोड़कर जा चुका है, मोहित ने इसे याद दिलाया था। मोहब्बत कुर्ब या दूरी से मशरूत नहीं होती मोहित हसन, वो तल्खी से बोली थी। मगर मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो 2 साल के लिए गया है। वो अब भी बहुत दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। जोहा को लगा जैसे वो इसे नीचा दिखाना चाहता हो। उसने यकलख्त ही अपना लबो लहजा बदला। तो क्या हुआ, मैं उसका इंतज़ार करूँगी, इत्मीनान से कहा तो मोहित ने हैरान होकर इसे देखा। उसके चेहरे पर अब पहले वाला तनाव नहीं था, जैसे कुछ तय कर लिया हो। मोहब्बत करने वालों की निगाहें भी हवा में डोलती खुशबू की सूरत मंजरों में अपने होने की निशानी छोड़ती हैं। चांदनी रातों में जैसे चांद की किरणें समंदर के बदन में नगमगी आबाद करती हैं। मोहब्बत करने वालों के ताल्लुक़ और उनकी दूरियां सबसे अनोखी हैं। उसने बहुत खनकते लहजे में कहा था। बहुत खूब, मोहित मुस्कुरा दिया था। तो अब से मोहब्बत की आजमाइश शुरू हो चुकी है, उसने कहा था। जोहा के दिल में टेस सी उठी, मगर इस संगदिल शख्स को तो अपनी नाकदरी होने की हवा भी नहीं लगने देना चाहती थी। दिल के दर्द को बामुश्किल दबाते हुए उसने लापरवाही से कहा, यह तो बहुत मामूली बात है। उम्र का इंतज़ार तो मैं सारी उम्र कर सकती हूँ, और अगर इस बीच तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई तो? मोहित का सवाल बहुत गैर मुतवक्का था। उसकी पेशानी तप उठी। ये मोहब्बत है मोहित हसन साहब, कोई खेल नहीं जो किसी के भी साथ खेल लिया जाए, उसने चटक कर कहा तो वो जैसे इसकी बेवकूफ़ाना बात पर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। फिर कदरे तौक़ुफ़ के बाद रसानियत भरे लहजे में बोला, तुम किसी भी तौर मोहब्बत की हद बंदी नहीं कर सकती जोहा। ये तो फैलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, इसे समेटना मुमकिन ही नहीं। भला एक ऐसी चीज़ जो इस कायनात की वसतों से लेकर रबे अर्श तक मुहीत है, इसकी तुम कैसे हदबंदी कर सकती हो? वो गड़बड़ा कर रह गई। मोहित की बातों ने लहजा भर को कुव्वते गोयाई छीन ली थी, मगर मोहित से हारना कहाँ मंजूर था। मगर मैं ये हदबंदी कर चुकी हूँ। मैंने अपने दिल के दरवाजे को ताला लगाकर उसकी चाबी घड़ों में फेंक दी है। उसने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते हुए तल्खी से कहा तो वो इससे महजूज होते हुए बोला, तो गोया तुमने मोहब्बत को दिल के दरवाज़ों के पीछे कैद कर दिया है। मोहब्बत को नहीं, अपने जज्बों को कैद किया है इन दरवाज़ों के पीछे मैंने। उसने बारिश की बूंदों पर नज़रें जमाते हुए कहा जो फर्श पर मोतियों की तरह उछल रहे थे। लेकिन यह तो कोई महफूज तरीका नहीं है। तुमने सुना नहीं कि मोहब्बत दिल पे दस्तक देती है, बदन को रूह का रास्ता दिखाती है। मोहब्बत एक दुआ है जो हमेशा साथ रहती है। मोहब्बत ठंडी छाँव है जो सहरा के सफ़र में काम आती है। मोहब्बत उसका पल्लू है जहाँ उम्मीद के कुछ अल्फाज बांधे हैं। मोहब्बत उसकी आँखें हैं कि जिन पे ख्वाब उगते हैं। मोहब्बत उसका चेहरा है कि जिसके तह में रखे दिल में ख्वाहिश सांस लेती है। मोहब्बत दिल पे दस्तक है। चारसू खामोशी का तसल्लुत, सिर्फ बूंदों की टप टप। ऐसे में मोहित का गंभीर लहजा बहुत मानी खेज लगा था। ज़रूरी नहीं है कि हम हर आहट पर दिल का दरवाज़ा खोल दें।
اس کے لب و لہجے کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے زوہا نے پرتنفر انداز اپنایا تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مگر جب محبت دستک دے تو پھر یہ دروازہ آپ و آپ کھلتا چلا جاتا ہے زوہا میر، آپ کو کھولنے کی زحمت نہیں کرنا پڑتی۔ ہاں فضول، اس نے سر جھٹکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا، تو پھر تم کسی سے متاثر ہوئی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تم ابھی تک محبت سے نابلد ہو زوہا۔ ہاں تم تو جیسے صبح و شام یہی کام کر رہے ہو نا۔ اس کا تو رواں ہی سلگ اٹھا تھا۔ ہاں تم شاید یقین نہ کرو مگر میں محبت کر رہا ہوں، ایک ایسی لڑکی سے جو مجھ سے محبت تو نہیں کرتی، مگر تم دیکھنا ایک روز وہ خود اپنی چاہتوں کا اقرار کرے گی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ محبت دل پہ دستک دیتی ہے اور کبھی نہ کبھی اس کے دل میں اس دستک کا شور ضرور برپا ہوگا۔ اس قدر نرم لہجہ، آنکھوں سے جھلکتی چمک اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے وہ زوہا کو تحیر کے سمندر میں غرق کر گیا۔ اس کے حیرت سے نیم وا ہونٹوں کو دیکھ کر وہ بھی اپنی بے اختیاری پر خفیف سا ہو کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بہرحال تم اپنا انتظار جاری رکھو اور میں اپنی کوشش، دیکھتے ہیں کون پہلے کامیابی حاصل کرتا ہے، سنبھل کر کہتے ہوئے وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ او مائی گاڈ، تو اس روز میں صحیح سمجھی تھی، اس کے لاکر میں وہ تصویر کسی لڑکی ہی کی ہے۔ زوہا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا، ساتھ ہی غصہ بھی آنے لگا۔ مجھے کیسے بڑے ابا کی طرح سمجھاتا ہے اور خود کسی غیر لڑکی کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اٹھ کر صبا کو یہ دھماکہ خیز خبر سنانے بھاگی تھی۔ سین اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ سین، عمر بھر کی چاہت کو آسرا نہیں ملتا، دشت بے یقینی میں راستہ نہیں ملتا، خاموشی کے وقفوں میں بات ٹوٹ جاتی ہے اور سرا نہیں ملتا، معذرت کے لفظوں کو روشنی نہیں ملتی، لذت پذیرائی پھر کبھی نہیں ملتی، پھول رنگ وادوں کی منزلیں سکڑتی ہیں، راہ مڑنے لگتی ہے، بے روحی کے گارے سے، بے دلی کی مٹی سے، فاصلوں کی اینٹ سے اینٹ جڑنے لگتی ہے، واہموں کے سائے سے عمر بھر کی محنت کو پل میں لوٹ جاتے ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ اسے بستر پر نیم دراز دیکھ کر ادینہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ نوفل، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کہتی ہوئی اندر چلی آئی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ جواباً سکون سے بولا تھا۔ میں تمہاری ہر ادا سے واقف ہوں نوفل، اگر تمہیں کوئی بات تنگ کر رہی ہے تو مجھ سے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ اس نے بہت ہمدردانہ انداز میں کہا تو نوفل کے اعصاب تن سے گئے۔ وہ اٹھ بیٹھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، میری پرابلمز سننے سنانے والی آ رہی ہے، اب تو ہر اعتراف اسی کے سامنے ہوگا۔ نوفل کا بدلتا انداز ادینہ کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوا تھا، مگر وہ خود کو سنبھال کر شکایتی انداز میں بولی، یہ دوستی تو نہ ہوئی نا کہ تم مجھ سے اپنی پرابلمز بھی شیئر نہ کرو۔ دوستوں کے ساتھ صرف خوشیاں شیئر کرنی چاہیے، اچھے دوست کو اپنی پرابلمز بتا کر دکھی کرنا کہاں کی دوستی ہے، وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ تم خوش تو ہو نا نوفل؟ ادینہ نے اس کے مسکراتے چہرے پر آزردگی کا کوئی نشان ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی تھی۔ آف کورس، ہر بات میری پسند سے طے ہو رہی ہے تو کیا مجھے خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ اس نے اسی پرسکون انداز میں پوچھا تو ادینہ کھلس کر رہ گئی۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا آخری داؤ بھی کھیل ہی ڈالا۔ یوں ہی میں نے سوچا کہیں تم صبا اور عماد کے تعلق کو لے کر اس کی طرف سے بدگمان ہی نہ ہو جاؤ، مگر تمہاری قلبی اور ذہنی وسعت نے مجھے بہت خوش کیا ہے نوفل۔ تم ان مردوں میں سے نہیں ہو جو ہر وقت بیوی کے ماضی کو کریدتے رہتے ہیں۔ بھلا دبی چنگاریوں کو ہوا دینے سے کیا حاصل؟ میں تو دعا کرتی ہوں کہ تم دونوں گزری ہر بات بھلا کر ایک بہت اچھی اور مخلص زندگی گزارو۔ لڑکیاں تو یوں بھی نئی زندگی میں قدم رکھتے ہی پرانی یادوں کو ذہن سے کھرچ ڈالتی ہیں،
بیچاری۔ وہ سانس بھرتی، اس کو اچھی زندگی گزارنے کی دعا دیتی پلٹ گئی تھی۔ نوفل کا سکون اور طمانینت ادینہ کو آگ لگا گیا تھا۔ اپنی ساری محنت ضائع ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اب نوفل کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر دل کو گویا سکون سا مل گیا تھا، سو وہ اس سے بھڑکنے سے پہلے ہی کھسک گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ یوں ہی ساکت سا بیٹھا رہا تھا۔ ادینہ کی باتوں نے نئے سرے سے ایک اذیت جگا دی تھی جو رگوں کو توڑ رہی تھی۔ وہ ناقابل برداشت تکلیف میں گھرا مضطرب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جو تم سے اس قدر مخلص ہوں صبا میر، پھر میرے ساتھ اس قدر بے ایمانی کیوں؟ میں مرد ہوتے ہوئے بھی کسی لڑکی کو نظر بھر کر صرف اس لیے نہیں دیکھا کہ یہ استحقاق میں نے صرف تمہارے لیے رکھ چھوڑا تھا، تو تم نے اپنی نگاہ، اپنے دل اور جذبات کو لگامیں کیوں نہ ڈالیں کہ بے راہ روی تو مردوں کے نام کے ساتھ منسلک ہے۔ لڑکیاں تو ان معاملات میں کوری ہی اچھی لگتی ہیں، ہر طرح سے انچھوئی پاکیزگی کی حدوں کو چھوتی۔ چند لمحوں تک وہ مٹھیاں بھیجے کمرے کے وسط میں کھڑا رہا تھا، پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا اور پرسکون ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے بہت چاہا تھا کہ کوئی انتہائی فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو اس کرب سے نجات دلا دے۔ اپنی ماں اور بہن کے ہنستے مسکراتے چہرے ہر بار اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئے تھے۔ اور پھر ایک اور انکشاف بھی تو ہوا تھا۔ یہ دل اب صبا میر سے ہٹ کر کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اور محبت، یہ سوال کتنی ہی دیر تک اس کے دل کے کاسے میں سکے کی طرح کھنکتا رہا، مگر محبت تو ناراضگی کی چادر اوڑھے سرد موسموں میں جا سوئی تھی۔ بہم رہ کر اگر بڑھ جائیں دل کے فاصلے یکدم، بچھڑ جانے کا پھر تو فیصلہ یہ کر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی سکتی ہے۔ تو میں ہار گیا صبا میر، حالات سے، خود سے، دل سے، مگر میں تمہیں کبھی جیتنے نہیں دوں گا، خود سے اور نہ اپنے آپ سے۔ نہ تو تم کبھی عماد کو پا سکو گی اور نہ ہی نوفل احمد کو۔ وہ بڑے تنفر سے سوچ رہا تھا۔ سین اینڈ ہوتا ہے۔ ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابل ایسا اڑ جانا۔ ڈھولک پر پہلی تھاپ پڑی اور ساتھ ہی بہت سریلی آوازوں نے تان اٹھائی تو انس کے دل میں ٹیسیں سی اٹھیں۔ یہ کیا فضول بات ہوئی؟ صرف صبا کی نہیں، میری بھی شادی ہو رہی ہے، مجھے اس چمبے میں شامل کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ہم اپنی بہن کی شادی کے گیت گا رہے ہیں۔ زوہا نے اسے اور جلایا تھا۔ تمام دور اور نزدیک کے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ شادی میں محض ایک ہفتہ باقی تھا، سو شاپنگ جیسے مشکل مرحلے سے بامشکل نمٹنے کے بعد بالکل فارغ ہو کر انہوں نے ڈھولک رکھ لی تھی۔ ہاں جی، بھائی جی تو جیسے لے پالک ہے نا؟ انس کو اس کی طوطا چشمی پر ہنسا تاؤ آیا تھا۔ میں نے اپنی فرینڈز کو صرف صبا کی شادی کے گیت گانے کے لیے بلایا ہے۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی تو ضد میں آ کر انس پورے ٹولے کو ان کے مقابل لے آیا۔ نعمان، احمر، ابرار، چاند، وجدان اور عماد۔ جوان جہان لڑکوں کی فوج ظفر موج دیکھ کر وہ سٹپٹائی تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک شرارتی اور حاضر جواب۔ اب لڑکیوں کے ہاتھوں میں ڈھولک تھی تو لڑکے پرات اٹھا لائے۔ اس کے بعد وہ غدر مچا کہ الامان الحفیظ حسب معمول مرید ہی نے آ کر ان سب کو شرافت کے جامے میں آنے کا آرڈر دیا تھا، جس کے بعد چاند نے بہت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گٹار پر بہت اچھے گیت سنائے۔ بڑوں نے بھی دل کھول کر داد دی تھی۔ بڑوں کی محفل ٹی وی لاؤنج میں جمع ہوئی تھی، جہاں اس وقت ایک سنجیدہ مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ مستقبل قریب میں زوہا اور محیط کے رشتے سے متعلق تھا۔ سب ہی نے اس آئیڈیا کو اپروو کر دیا تو تائی جان کے دل میں بھی سکون اتر آیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں کس نے اگست میں شادی کرانے کا مشورہ دیا تھا؟ اتنی گرمی اور حبس۔ وہ سب کزنز صبا کو گھیرے ہوئے تھیں۔ لڑکے اپنے کمروں میں گئے، تب ماحول کچھ پرسکون ہوا۔ صبا نے گھور کر اپنی خالہ زاد لائبہ کو دیکھا تھا۔ مجھے تو جیسے بہت شوق تھا نا شادی کرانے کا۔ کوئی گرمی اور حبس نہیں،
انس بھائی محکمہ موسمیات کی رپورٹ سنا چکے ہیں کہ اس ہفتے موسم بہت عاشقانہ ہوگا۔ زوہا نے شرارت سے کہا تو آئزہ نے اس کے انداز کو آگے بڑھایا۔ بھئی یہ تو موسم سے زیادہ نئے شادی شدہ جوڑوں کے دل کا احوال معلوم ہوتا ہے۔ بہت بے شرم ہو تم لوگ، صبا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ نوفل بھائی سے ایک آدھ ملاقات بھگت لو، پوچھ لیں گے تم سے بھی کہ شرم کیا چیز ہے۔ آئزہ نے اسے چھڑا تو وہ کانوں تک لال پڑ گئی۔ کس قدر بکواس کرتی ہو تم سب۔ ہاں جی، ہماری باتوں میں وہ مٹھاس کہاں جو اور لوگوں کی باتوں میں ہوگی۔ زوہا نے اسے گدگدایا تو وہ عاجز آ گئی۔ خدا کے لیے کچھ اور بھی سوچ لو، بلکہ اس شاپنگ کے متعلق سوچ لو جو ابھی باقی ہے۔ لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کی تیاری میری نہیں بلکہ اپنی شادیوں پر ہی اختتام پذیر ہوگی۔ تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں نا، تم صرف شرمانے کے نت نئے طریقے اور روٹھنے کی اداؤں پر غور کرو، باقی یہ چھوٹے موٹے روکھے پی کے کام ہماری جانوں پر ڈال دو۔ بڑے اطمینان سے مشورہ دیا تو وہ سب ڈھٹائی سے ہنسنے لگی۔ تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ ان کی ذرا ذرا سی باتیں ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی دوڑا رہی تھی، اچھا بھی لگ رہا تھا اور گھبراہٹ کا غلبہ بھی طاری تھا۔ ہاں جی، اب تو یہ منہ حجلہ روسی ہی میں کھلے گا، زوہا نے آہ بھر کر کہا تو اب کی بار زوہا دھموکے سے بچ نہیں سکی تھی۔ ہاتھ تو اس کا ابھی سے کھلا ہوا ہے، کیا خیال ہے نوفل بھائی کو پہلے ہی سے انفارم کر دیا جائے کہ ذرا بچ کے۔ اس نے پھر کہا تھا، مرو تم سب۔ صبا زچ ہو گئی تھی۔ سوچ لو نوفل بھائی کہاں ہماری فوتگی کو اتنی غلط تاریخ میں برداشت کریں گے۔ اس نے پھر چھیڑا تو وہ ان سے ہار کر رہ گئی۔ وہ سب اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ نیکسٹ سین، وہ سب نوفل کو گھسیٹ لائے تھے۔ یہ دیکھو، اس کی بھی تو شادی ہے، مگر کتنی ڈٹائی سے تالیاں پیٹتے گانے گا رہی ہے، اور تم بزرگی طاری کیے پھر رہے ہو۔ اشارہ نگین کی طرف تھا جو اپنی دوستوں میں بیٹھی تھی۔ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں گا رہی ہوں، وہ قبل ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے ڈٹھائی، بہت اطمینان سے کہا گیا تھا، بلند و بانگ کہہ کے نگین کی کون سنتا ہے۔ تم لوگ بیٹھو یار، مجھے کچھ اور کام ہے۔ نوفل سنجیدہ تھا اور وہ سب انتہائی غیر سنجیدہ۔ اور کام کرنے کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں، تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتے۔ آذر نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، وہ لب بھینچے صوفے میں دھنس گیا۔ ان سب کی ڈٹھائی سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ اپنا مذاق اڑوانا اسے نامناسب لگ رہا تھا۔ 100 ہتھیار ڈال دیے، ورنہ دل میں تو کوئی امنگ، کوئی جوش نہیں تھا کہ جس کے لو دینے سے جذبات سلگ اٹھتے، آنکھوں میں خمار اترتا اور لبوں کے گوشوں میں نرم سی مسکراہٹ تھرکنے لگتی۔ جب دل کی خوشی اور سکون ہی نہیں تھا تو خوشیوں بھرے لمحات کہاں روح کو طمانینت پہنچاتے۔ الٹا ان ہنگاموں نے اس کی طبیعت میں مزید بیزاری بھر دی تھی۔ کبھی ان دنوں کا دن گن گن کر انتظار کیا تھا، اور اب جب کہ یہ آئے تھے تو وہ دل ہی نہیں رہا تھا، وہ نگاہ ہی نہیں تھی جو اس چاند چہرہ کی شدائی تھی۔ اس کی خاموشی اور بیزاری ادینہ کے لیے بہت معنی خیز تھی۔ اس کا ہر انداز اچھی طرح سمجھ میں آ رہا تھا۔ منگنی ہونے تک وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اور جب کہ صبا اس کی ہو جانے والی تھی تو اس کی حالت یہ تھی کہ پر کٹے پرندے کی طرح پھڑپھڑانے سے بھی مجبور تھا۔ وہ سب گانے گا رہے تھے، نگین اور شاید نوفل کو بھی چھیڑ رہے تھے، مگر وہ 0% بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بیزار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ نوفل، اپنے ہی ہیں سب۔ صالحہ بیگم اس کی بیزاری کو جھجک پر محمول کر رہی تھی۔ اسے کہاں جانا ہے، لڑکا چاہتا ہے کہ اب اسے چھیڑا جائے۔ واصف دور کی کوڑی لایا تھا۔ بھئی اس کا موڈ نہیں ہوگا ہنگامے میں بیٹھنے کا، جانے دو اسے۔ ادینہ نے فوراً اس کی حمایت کی تھی۔ وہ کب چاہتی تھی کہ نوفل اس کی آنکھوں میں صبا کے نام سے خمار اترنے لگے، یا ان سب کی کوئی خفیف سی شرارت بھری بات اس کے جذبات میں تلاطم پیدا کر دے۔ ہاں بھئی، جاؤ تنہائی میں۔ ان کے نقوش بنانا، مٹانا، سنوارنا سبھی انتہائی ضروری امور ہیں۔ کسی نے اس کے کان میں گھس کر سرگوشی کی تو اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی نوفل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ بکواس مت کرو، بڑی نرم سی تنبیہ تھی، تبھی تو وہ سب اسے زج کرنے پر تل گئے تھے۔ اب یاروں سے کیا پردہ،
اسد نے اٹھ کر اس کے شانے پر بازو دراز کیا تو ان سب کے آگے وہ بے بس ہونے لگا۔ وہ سب اسے لیے اس کے کمرے میں آ گئے جو پہلے ہی ڈریم لینڈ کہلاتا تھا، مگر ان سب نے خوبصورت لائٹنگ سے اس کی سجاوٹ کو 1000 درجہ بڑھا دیا تھا۔ اگلے روز انس اور نگین کی مہندی کے فنکشن میں صبا اور نوفل کا نکاح ہونا قرار پایا تھا تاکہ صبا آرام سے بھائی کی شادی کے فنکشن میں حصہ لے سکے۔ اسی بات کو لے کر وہ سب نوفل کو تنگ کرنے کے چکروں میں تھے اور ان سب کی شوخیاں شرارتوں ہی کی وجہ سے وہ کچھ دیر میں ہی سب کچھ بھولے ہنس رہا تھا۔ اور کل کون سا دور تھا، آیا اور گزر بھی گیا۔ بامشکل سب سے جان چھڑا کر وہ اپنے کمرے میں گیا تو کسی کے پیچھے آنے سے پہلے ہی اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ جانتا تھا کہ وہ سب رت جگہ میں ہیں۔ اے سی کی کولنگ بڑھا کر وہ اپنے وسیع و عریض بیڈ پر گر سا گیا۔ بہت شور ہنگاموں اور شوخیوں بھری مہندی کی تقریب میں آج نہ صرف وہ کسی کو اپنا آپ سونپ آیا تھا بلکہ خود بھی کسی کا ہو گیا تھا۔ وہ جو اپنے اور صبا کے درمیان صدیوں کا فاصلہ محسوس کر رہا تھا، چند بولوں کے بعد اسے خود سے منسلک پا کر ششدر رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کتنی ہی بار اس نے ہمت مجتمع کی تھی۔ یہ بے ایمانی اور بے وفائی میں برداشت نہیں کر سکتا جو پہلے ہی کسی کی زندگی معطر کر چکی ہو۔ اسے میں اپنی زندگی میں توفن پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس نے فیصلہ کیا۔ ماں کا جگمگاتا چہرہ، بہن کی شرمگی مسکراہٹ، کیا میں اس قدر شفاف ہو سکتا ہوں؟ اس کا ذہن بلینک ہو گیا تھا اور پھر بہت سی مجبوریوں نے اسے ہرا دیا تھا، مہر بے لب کر دیا تھا، مگر دل کے کچھ فیصلے بہت اٹل تھے۔ تم میرے نام ہو جاؤ تو ہو جاؤ صبا میر، مگر میں اپنا آپ کسی طور تمہارے نام کرنے کو تیار نہیں ہوں، کبھی نہیں۔ اس کی نگاہ اپنے ہاتھ کی پشت پر پڑی جہاں ایک ہلکی سی خراش موجود تھی۔ وہ ٹھٹک سا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گزرے کئی لمحات فلم کی طرح آنکھوں کے آگے سے گزرنے لگے۔ انس کی تیل مہندی کی رسم کے بعد ان دونوں کے نکاح کی تقریب ہوئی تھی اور بقول ینگ جنریشن کے کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی، اس لیے نوفل اور صبا کی تیل رسم اکٹھے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ کل جا کر صرف نگین کی رسم کر لیں گے۔ وہ سب اڑ گئے تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ نوفل کے لاکھ آنکھ دکھانے پر بھی وہ سب باز نہیں آئے تھے۔ اسے لے جا کر زرد لباس میں پھولوں کے زیور اور خوشبو سے آراستہ و پیراستہ وجود کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ وہ سب بہت چھیڑ چھاڑ کے ساتھ ان دونوں پر فکرے چست کرتے ہوئے نہ صرف ان کو تیل میں ڈبو چکے تھے بلکہ مٹھائی کھلا کھلا کر بے حال بھی کر چکے تھے۔ اس وقت نوفل سب کچھ بھلائے صرف اپنی جان بچانے سے متعلق سوچ رہا تھا۔ تبھی اس نے ساتھ بیٹھے وجود کی کسمساہٹ کو محسوس کیا تھا۔ اس کا دھیان بھٹنے لگا۔ بالکل ساتھ ہی تو وہ بیٹھی تھی۔ وہ صدیوں کا فاصلہ جو نوفل کو محسوس ہوتا تھا کہیں بھی تو نہیں تھا۔ بہت قربت تھی مگر اس قرب میں کہیں بھی تو کوئی سنسنی نہیں تھی۔ سر جھکا کر اس نے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی مگر پہلے ہی لمحے میں اس پر منکشف ہو گیا کہ دل بالکل خالی تھا۔ اس کے مضطربانہ انداز میں پھر سے پہلو بدلنے پر وہ چونکا تھا۔ تب بید کھلا کہ اس کا گوٹے کناری سے سجا دوپٹہ ایک سائیڈ سے نوفل کے نیچے دبا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ خود کو مشکل میں محسوس کر رہی تھی۔ تب نوفل نے لب بھینچتے ہوئے یوں ہی سامنے دیکھتے ہوئے اس کا دوپٹہ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ ادھر صبا بھی اس کوشش میں مصروف تھی، سو دوپٹے کی بجائے نوفل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آ گیا تھا۔ تاڑنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے تھے۔ بات کچھ کی کچھ بنا لی گئی۔ صبا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا تو ان سب نے مزید مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حبیث، میں دوپٹہ پیچھے کر رہا تھا۔ موقع پا کر اس نے آذر کو رگیدنے کی کوشش کی مگر اس وقت وہ کہاں روب میں آنے والا تھا۔ شوخی سے بھرپور انداز میں بولا، یہ آپ کی نکاح تقریب ہے نہ کہ شب زفاف کے گھونگھٹ اٹھانے کی ہو رہی ہے۔ اس کی سرگوشی نوفل کو ٹھنڈا کر گئی۔ نگاہ اپنے ہاتھ کی پشت پر جم گئی جہاں صبا کا ناخن ہلکی سی خراش ڈال گیا تھا اور اب کچھ ایسی ہی خراشیں وہ اپنے دل پر پڑتی محسوس کر رہا تھا۔ ان سب کی زمانی باتیں اور لطیف سی چھیڑ چھاڑ کوئی بھی تو مستی بھرا احساس پیدا نہیں کرتی تھی، صرف ہلکی سی جلن ہی تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
یہ دل تو جل بجھا صبا میر، اب تم لاکھ اس کی راکھ کو کرے دو مگر کچھ نہیں پاؤ گی۔ کوئی شعلہ تو کیا، کوئی ذرا سی بھی چنگاری تک نہیں ملے گی یہاں کہ اگر تمہیں اپنے جذبے پر بے اختیاری تھی تو میں بھی اپنے جذبات پر حکمران ہوں۔ اس کی ایک بھی سوچ مثبت نہیں تھی۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا تو اس کے خیالات منتشر ہونے لگے۔ اسکرین پر صالح آفریدی کا نام جگمگاتا دیکھ کر اسے خود کو باصورت سنبھالنا پڑا تھا۔ رات کی تقریب میں صالح شرکت نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ ملک میں نہیں تھی۔ اس نے بڑے زور و شور سے نوفل کو نکاح کی مبارکباد دی تھی۔ اب باقی فنکشنز میں تمہاری غیر موجودگی بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، نوفل نے اسے دھمکایا تھا۔ وہ ہنس دی۔ جیسے میں وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو کانٹریکٹ میں کر کے آئی ہوں وہ ختم ہو جائے گا۔ ذرا بھی تو دلچسپی نہیں تھی وہاں میری کسی بھی شے میں۔ اب بتاؤ مورال کیسا ہے؟ اس نے بہت شرارت سے پوچھا تو اس کے اضمحلال میں مزید اضافہ ہونے لگا، مگر وہ قدرے فریش لہجے میں بولا، یہ تمہیں کیوں کر بتاؤں؟ اسی کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے مورال ہائی ہوا ہے۔ جواباً اصالے کا بے ساختہ سا کہکا گونجا تھا۔ پھر وہ بولی، ڈیڈی بہت تعریف کر رہے تھے کل کے فنکشن کی، پسند آیا انہیں؟ نوفل نے اوپری دل سے پوچھا تو اس نے سانس بھرتے ہوئے کہا، اس قدر پسند آیا کہ وہ میرے لیے بھی ایسا ہی ایک فنکشن کرانے پر ابھی کے ابھی راضی ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ نوفل نے اسے چھیڑا تو قدرے توقف کے بعد وہ جتانے والے انداز میں بولی، اتنے سال کسی اور کو سوچنے کے بعد کسی ایرے گہرے کو میں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ انداز و الفاظ بالکل نوفل والے تھے۔ وہ خاموش سا ہو گیا۔ اور اگر تمہیں کبھی ایسا کرنا پڑ جائے تو؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو صالح نے بھی سنجیدگی سے ہی جواب دیا تھا، اول تو یہ کہ میں یوں ہی سرنڈر نہیں کروں گی۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اگر شموئیل خان کو نہ پا سکی تب شاید، اور پھر زندگی تو گزارنی پڑتی ہی ہے نوفل۔ فطرت سے منہ موڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کیا یہ اس شخص سے بے ایمانی نہیں ہوگی جس سے تم شادی کرو گی؟ اس کا لہجہ تھکا سا تھا لیکن صالح کی پوری توجہ اس کے الفاظ پر تھی، ورنہ وہ یقیناً چونک اٹھتی۔ بے ایمانی تو تب ہوگی جب میں اپنی گزشتہ زندگی اور اس کی یادوں کو آئندہ زندگی میں ساتھ لے کر چلوں گی۔ اینی ویز فی الوقت تو میں 110% پر یقین ہوں کہ دلہن تو میں شموئیل خان ہی کی بنوں گی۔ وہ بے حد سنجیدگی اور پرتیکن انداز میں بولتی نوفل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اوکے دین، اب تم اچھے سے خواب دیکھو، یقیناً دل میں مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوگے۔ آف کرنے سے پہلے صالح نے اسے چھیڑا تو وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ کون سے خواب؟ کہاں کے خواب صالح بی بی؟ میں تو ان دیکھے خوابوں کی تعبیریں ہاتھوں میں لیے ششدر کھڑا ہوں۔ جو خواب میں نے دیکھے تھے ان کی تعبیریں اتنی بھیانک تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو گل رنگ خواب تھے، تتلیوں کے پروں جیسے، تبھی ان کے رنگ دھوکہ دے گئے۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ رخصتی سے پہلے کسی طور بھی اپنی سسرال جانے کو تیار نہیں تھی، مگر زوہا بھی اپنے نام کی ایک تھی، اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ اب اگر تم نے مجھ سے ساتھ چلنے کو کہا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ صبا نے غصہ دکھایا مگر زوہا کو اس سے زیادہ طیش آ رہا تھا۔ یہ نکاح ہوا ہی اسی لیے ہے تاکہ تم آرام سے سارے فنکشنز اٹینڈ کر سکو۔ اس نے حقیقت واضح کی تھی جو کہ واقعتاً سچ تھی۔ صبا کی شرمیلی طبع سے واقفیت کی بنا پر ہی یہ قدم اٹھایا گیا تھا، مگر الٹے لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ منگنی کے بعد تو وہ نوفل کا سامنا کر ہی لیتی، مگر یوں نکاح کے بعد اس کے سامنے جانا، وہ رخصتی سے صرف ایک روز پہلے اس کو ابھی سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ شرم کرو صبا، تم دلہا کی بہن ہو، تم جا کے بھابھی کو مہندی نہیں لگاؤ گی تو رسم کا کیا خاک مزہ آئے گا؟ لائبہ نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سب بالکل تیار تھیں، ایک وہی تھی جو اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں۔ دیکھو تمہارا پردہ کرا دیں گے نوفل بھائی سے، عائزہ نے وعدہ کیا، مگر وہ اپنے تمام کزنز کی شوخی طبع سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سب ان دونوں کا ریکارڈ لگانے سے باز رہ سکیں۔ وقتاً فوقتاً سبھی اس کے ساتھ سر پھوڑ چکے تھے، مگر وہ اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی۔
لو بھلا یہ کوئی بات ہے؟ اس کے سسرال میں کیا کہوں گی جا کر میں؟ تائی جان حد درجہ متفکر تھیں۔ میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ معید انہیں تسلی دیتا صبا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر زوہا پر پڑی تھی۔ گرین اینڈ گولڈن براؤن چوڑی دار پجامے اور شرٹ میں ملبوس آرگینزا کے گولڈن براؤن دوپٹے کو بازو میں سنبھالتی وہ بڑی محویت سے اپنی کلائی پر گجرا لپیٹتے گرا لگانے کی کوشش میں تھی۔ معید بھائی، کہیں سب چلے تو نہیں گئے؟ عائزہ کی کلائی میں چوڑیاں پہنانے کے بعد لائبہ پلٹی تو دروازے میں استادہ معید کو دیکھ کر تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ دفتن گڑبڑ آیا تھا۔ حبل سا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر آ گیا۔ زوہا غیر محسوس کن انداز میں رخ پھیر کر عائزہ سے گجرا بندھوانے لگی۔ تم کیوں نہیں جا رہی؟ اس کا روئے سخن صبا کی طرف تھا، جو معید کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے کنونس کرنے آیا تھا، سو وہ فوراً رونے کو تیار تھی۔ ہم سب تو اسے سمجھا کے تھک گئی ہیں، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ لائبہ نے شکایت کی تو وہ استفہامیہ نظروں سے صبا کو دیکھنے لگا۔ کل والے مہندی کے زرد جوڑے میں ملبوس دونوں کلائیوں میں سبز اور زرد چوڑیاں اور گجرے پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اتنی ہی خائف بھی تھی، اور پھر وہ معید کے کنونس کرنے سے پہلے ہی رو دی۔ 2 دن بعد تو یوں بھی جا ہی رہی ہوں، پھر آپ لوگ مجھے وہاں بھیجنے پر کیوں بازد ہیں؟ اس کا انداز نہ صرف جذباتی ہونے بلکہ جذباتی کر دینے والا بھی تھا۔ معید کے لیے یہ سچویشن بہت غیر متوقع تھی۔ اوکے مت جاؤ، مگر رونے کی کیا بات ہے؟ وہ گڑبڑایا تو وہ سب ہنسنے لگی۔ معید نے انہیں خفیف سا گھورا تھا۔ معید بھائی، اگر یہ آج نہیں گئیں تو کل بھی نہیں جائے گی۔ لائبہ نے ہنسی روکنے کا تکلف کیے بغیر کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے صبا کو دیکھنے لگا۔ تک بھی تو کوئی نہیں بنتی۔ میں انس بھائی کی شادی کی مووی دیکھ کر انجوائے کر لوں گی۔ اس نے بہت نروٹھے مگر رندے ہوئے لہجے میں کہا تو معید بھی ہلکی سی سانس بھرتا پلٹ گیا۔ زوہا نے سارے گھر میں یہ خبر نشر کر دی کہ باوجود لیگل ہو جانے کے صبا بی بی بھائی کی شادی میں شرکت کرنے سسرال جانے کو تیار نہیں ہے۔ زیادہ زور مت دیں آپا، ساری بات تو اس کے دل کی ہے۔ اگر اس کا دل نہیں مانتا جانے کو تو رہنے دے، چچی جان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے تائی جان کی پریشانی ختم کی تھی۔ میں تو اس لیے پریشان ہوں کہیں صالحہ اس بات کو محسوس نہ کریں کہ ہماری بہو کو گھر چھوڑ آئیں۔ وہ تو خوش ہوں گی کہ اتنی شرم و تہذیب والی بچی ہے، انہوں نے تسلی دی۔ تو تائی جان نے صبا کی کھچائی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور واقعی وہاں صرف صالحہ بیگم ہی نہیں، باقی سب نے بھی صبا کی کمی کو شدت سے محسوس کیا تھا، مگر چچی جان نے بہت مناسب الفاظ میں انہیں وجہ بتا دی۔ مگر کزنز اور دوستوں نے اسی بات کو لے کر نوفل کو تنگ کر ڈالا تھا۔ ان کو تو بھول کر بھی نہ آئی ہماری یاد، ہم انتظار شوق میں جاں سے گزر گئے۔ آذر نے تعصب بھری آہ کے ساتھ کہا تو سب کے کہکوں پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ واقعی ایسا ہی تو ہو رہا تھا، ابھی نہ صحیح مگر کبھی تو اس نے صبا میر کا انتظار کیا تھا، مگر اس نے تو آج بھی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اس کی قدر بتا گئی تھی۔ السلام علیکم۔ زوہا اور ہمراہ نے بہت اچانک اٹیک کیا تھا۔ نوفل کے ہونٹوں پر خیر سگالی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بہت بشاشت سے سلام کا جواب دیا تھا۔ آپ کیوں سب سے چھپتے پھر رہے ہیں؟ زوہا نے سالی بہنوئی والی چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں، وہ بہت اعتماد بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو اس کی وجاہت سے متاثر ہوتے ہوئے زوہا کو صبا پر رشک آیا تھا۔ کاٹن کے سفید کلفدار شلوار سوٹ اور لیدر کی سیاہ چپل پہنے وہ اپنے لمبے چوڑے سراپے کے ساتھ بے حد متاثر کن اور ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ زوہا نے شرارت سے کہا تو دل پر جبر کرتے ہوئے وہ اسی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو اب بتا دیجیے۔ اب بتانے میں کیا مزہ؟ وہ بے نیازی سے بولی، پھر اسے دفتن یاد آیا تھا۔ اور اس روز آپ ریسٹورنٹ میں کیوں نہیں پہنچے تھے؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا تو بہت سے تکلیف دہ لمحے نوفل کے اعصاب کو لاسٹک کی مانند کھینچ گئے۔ یوں ہی بہت امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی، اس نے بدقت ہونٹ پھیلائے تھے۔ صبا آپی نے تو شکر ادا کیا تھا، بلکہ وہ تو زوہا آپی کو بھی ڈانٹ رہی تھیں، پہلے ہی وہ اتنی مشکلوں سے اس شادی پر رضامند ہوئی ہیں۔ ہمراہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اور یہ سب نوفل کی استطاعت سے بہت بڑھ کے تھا۔ وہ ہمراہ کی باتوں کے جواب میں زوہا کی آنکھوں میں اترتی فہمائش دیکھ چکا تھا۔
کہاں کوئی فائنل ڈیسیجن تو صبا ہی کا ہے، اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا، مگر ایف اے کی اسٹوڈنٹ ابھی نگاہوں کی زبان اور لہجوں کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہی کہاں تھی۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، وہ تو فائنلی تھا نا، اور اس سے پہلے جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اور جہاں چاہے ہاں کر دیں مگر یہاں نہیں۔ ہمراہ زوہا نے دانت پیس کر اسے گھورا تھا، پھر نوفل کی طرف متوجہ ہو کر اسے اصل بات بتانے لگی، جو وہاں کھڑا ضبط و برداشت کی نہ جانے کون سی منازل طے کر چکا تھا، مگر اسی وقت سالے کی انٹری ہو گئی تو اس کی بات درمیان ہی میں رہ گئی، اور یوں بھی ان سب کے لیے تو اس میں کچھ بھی خاص بات نہیں تھی، اس لیے زوہا کو دوبارہ نوفل سے بات کلیئر کرنے کا خیال نہیں آیا، اور ادھر وہ ایک اندیکھی مگر جھلسا دینے والی آگ میں جلتا رہا تھا، اور جہاں سب کے لیے صبا کا نہ آنا افسوس کا باعث بنا ہوا، ادینہ نے وہیں اپنے آپ کو کامیابی کی پہلی سیڑھی پر کھڑا محسوس کیا تھا۔ قدرت بھی تم دونوں کا ساتھ نہیں چاہتی نوفل احمد۔ نوفل کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر وہ محظوظ ہوئی تھی۔ یہاں پہ سین اینڈ ہوتا ہے، نیکسٹ سین سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اکلوتے بھائی کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا افسوس اور دکھ اپنی جگہ، مگر وہ کسی طور پر بارات کے ساتھ جانے کی ہمت مجتمع نہیں کر پائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم شادی میں شرکت نہ کرنے کے غم میں رو رہی ہو یا کل ہونے والی اپنی رخصتی کے خیال سے۔ وہ نہ صرف بار بار خود رو رہی تھی بلکہ باقی سب کو بھی رلا رہی تھی۔ اسے پسماندہ دیکھ کر زوہا نے چڑھ کر پوچھا تو وہ بھیگے لہجے میں بولی، دونوں وجوہات ہی بہت جذباتی کر دینے والی ہیں، رونا میرا حق بنتا ہے، تم تو اکیلی یہ حق بصد شوق ادا کرو، مگر میں اپنا میک اپ خراب کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اسٹائلش ڈیپ ریڈ اینڈ فان کلر موتی اور دھاگے کے نازک کام سے سجے لباس میں وہ واقعی دیکھنے کے قابل لگ رہی تھی۔ جب تم پر یہ موقع آئے گا پھر پوچھوں گی۔ وہ پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائی تو اسے لائبہ کے حوالے کرتی وہ خود گلاب کے گجروں کی تلاش میں نکلی تھی۔ کوریڈور میں اس نے وجدان کو پکڑا تھا۔ فرمائیے۔ کف لنکس بند کرتا وہ عجلت میں تھا۔ گجرے کہاں ہیں؟ کون سے گجرے؟ وجی مجھے جانتے ہو نا؟ زوہا ہونہار ہوئی تھی۔ ہاں کبھی یہ دعویٰ تھا، مگر یہ جو چہرے پر آپ نے ڈینٹنگ پینٹنگ کی ہے نا، اس کے بعد تو امی بھی آپ کو شاید ہی پہچان سکیں۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ کیا اتنی بری لگ رہی ہوں میں؟ اس کی پریشانی بہت فطری تھی۔ ابھی آئینہ نہیں دیکھا کیا؟ وہ بڑی ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھا تھا، اس میں تمہیں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اسے توڑ دیں۔ آپ کو ایک عدد نئے آئینے کی ضرورت ہے جو سچ بولتا ہو۔ وہ زوہا کی پریشانی سے حظ اٹھا رہا تھا۔ اب کی بار اس کی مسکراہٹ زوہا کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت خبیث ہو تم وجی، وہ دانت پیس کر بولی تو وجدان کو اس کی خجالت پر ہنسی آنے لگی۔ آپ لڑکیاں بھی نہ بس ایک شے ہی ہوتی ہیں، جب تک اپنے حسن کے قصیدے نہ سن لیں چین نہیں پڑتا۔ تمہارا بڑا تجربہ ہے، ابھی تو بامشکل یونیورسٹی پہنچے ہی ہو۔ زوہا نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے آپ ڈیئر۔ اچھا فضول باتیں مت کرو۔ کپڑے کیوں نہیں تبدیل کیے ابھی تک؟ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر پوچھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے دوبارہ وہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ انہی کا پتہ کرنے جا رہا تھا۔ کمرے میں تو کہیں بھی نہیں۔ رات میں امی جان سے کہا بھی تھا کہ ایک بار آئرن پھروا کر الماری میں رکھ دیجیے گا۔ وہ بولا تو زوہا کو یاد آیا، پریس کرنے کی ڈیوٹی ہمراہ کی تھی، اسی کو پتہ ہوگا، اور گجروں کا حدود دربہ بھی بتاتے جاؤ۔ وہ ڈیوٹی انس بھائی نے اپنے سر لے لی تھی، مستقبل کی پریکٹس کے خیال سے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ کبھی جو کوئی کام ڈھنگ کا کیا ہو ان لوگوں نے۔ وہ خوف زدہ سی انس کی تلاش میں بڑھ گئی تو وہ وہاں کمرے میں سب کے نرگے میں الجھتا خفا ہوتا پایا گیا۔ وہ سب اسے ہر حال میں صحرا پہنانے پر بضد تھے، مگر وہ کسی طور پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ آج کل بھلا صحرا کون پہنتا ہے؟ صرف گھوڑوں کے لیے مختص ہو کر رہ گیا ہے یہ۔ کوئی بات نہیں یار، پہن لو، کبھی کبھار گدھے بھی پہن لیتے ہیں۔ چاند نے اسے پچکارا تو سب کے کہکوں نے اسے بتکا دیا۔ زوہا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھ لیں آپ، اندر یہ حالات ہیں ان سب کے، اور آپ صحرا بندی پر مصر ہیں۔ وہ تلملا رہا تھا۔ ہنسی تو تائی جان کو بھی آ رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے رہیں کہ اس بھدکے ہوئے گھوڑے کو بہت تحمل سے سنبھالنے کی ضرورت تھی، ورنہ کیا خبر کہ دھلا کے عہدے ہی سے مستعفی ہو جاتا۔ انس بھائی، وہ گجرے
اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے زوہا نے ابھی پوچھنا ہی چاہا تھا کہ وہ بھنا کر اس کی طرف پلٹا۔ لا حول ولا قوت، اب میں گجرے بھی پہنوں گا؟ آپ سے پہننے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، وجدان نے آپ کو جو گجرے لانے کو کہا تھا ان سے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ زوہا کو ہنسی آ گئی تھی۔ کیا وہ بھی میری ڈیوٹی تھے؟ شادی بھی تو آپ کی ہو رہی ہے، زوہا نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اس کی بے بسی پر وہ سب ہنس رہے تھے۔ یہ لوگ تو بس شوخیوں میں خوش رہتے ہیں زوہا، میں نے فریج میں رکھوا دیے تھے گجرے۔ تائی جان نے ان سب کی غیر سنجیدگی پر کرتے ہوئے زوہا کو فارغ کیا تھا۔ وہ انس کی حالت اور اس کی بیچارگی پر ہنستی ہوئی کچن میں چلی آئی تو دروازے ہی میں معید سے متصادم ہوتے ہوتے بچی، مگر وہ اپنے چائے سے بھرے مگ کو چھلکنے سے کسی طور نہیں روک پایا تھا۔ ناگواری کے ساتھ اس کو ڈانٹنے کا ارادہ کیا، مگر اس کی مضطربانہ سی چیخ ساری توجہ سمٹ گئی۔ مگ کو سنک کی سائڈ پر رکھتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنا پیر زمین پر پٹک رہی تھی۔ گرما گرم چائے نے اس کے پاؤں کی خبر لے لی تھی۔ معید نے لہجہ بھر کی توقف کے بعد اسے بازو سے تھام کر اندر کچن میں لاتے ہوئے اسٹول پر بٹھا دیا۔ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہو، کبھی خود بھی دیکھ بھال کے چل لیا کرو۔ تم نے زندگی میں شاید مجھ سے ہی ٹکرانے کی قسم کھا لی ہے۔ وہ اس پر الٹ پڑی تھی، تکلیف کے مارے آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ایک آدھ دراز چیک کرنے کے بعد برنال کی ٹیوب دریافت کر کے وہ پلٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھی رہو آرام سے، اس نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے دوبارہ سے بٹھا دیا اور اس کے مزید احتجاج کرنے سے پہلے ہی وہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا پاؤں چیک کرنے لگا۔ خوبصورت اسٹرپ والی ریڈ ہائی ہیل میں مقید اس کا پاؤں اب سرخ ہو رہا تھا۔ کافی جل گیا ہے، کہتے ہوئے احتیاط سے اس کا جوتا اتارا تو وہ سسکاری بھر کے جھکی اور اپنے پاؤں کی دگرگوں حالت دیکھنے لگی۔ پہلے تو کچھ خیال نہیں کیا تھا، مگر اب جلن کے مارے رونا آنے لگا تھا۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ اتنے شوق سے خریدا جانے والا میچنگ جوتا اب پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ معید نے انگلی پر برنال نکال کر بہت احتیاط اور نرمی کے ساتھ اس کے پاؤں کے اوپری متاثرہ حصے پر پھیلائی تو اب تک اپنی تکلیف کے خیال سے سوں سوں کرتی زوہا کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی۔ اس نے بے اختیار اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا۔ وہ سمجھا شاید درد کی وجہ سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پاؤں کو تھاما تھا۔ پھر سارا وقت روتی اور مجھے کوستی رہو گی، وہ بہت سکون سے کہتا اپنا کام کر رہا تھا، مگر زوہا کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے 440 وولٹ کے کرنٹ نے اسے چھو لیا ہو۔ معید پلیز، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں پیچھے کیا۔ میں خود لگا لوں گی۔ شاید اس کی آواز میں خفیف سی لرزش اتر آئی تھی۔ اپنی تمتماتی رنگت کو وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ لگ گئی ہے، اب جوتا مت پہننا۔ وہ ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھی لگوں گی نا بارات کے ساتھ ننگے پاؤں جاتی؟ اپنی گھبراہٹ پر اس نے غصے کا پردہ ڈالا اور اسٹرپ سے پکڑ کر جوتا اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، حالانکہ غلطی سراسر تمہاری تھی۔ وہ صابن سے ہاتھ دھوتے ہوئے اطمینان سے بولا تو وہ دانت پیستی دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی لنگڑاتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ ہمراہ، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وجدان اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ کون سے کپڑے؟ میں نہیں جانتی، وہ صاف مکر گئی۔ اتنے دنوں کے بعد تو پرانے حساب چکانے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ ایک پینٹ ہوتی ہے جس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک کوٹ ہوتا ہے جس کے 2 بازو ہوتے ہیں۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں گویا نشانی بتائی تھی۔ ایسے کپڑے تو میں نے معید بھائی اور انس بھائی کی الماریوں میں دیکھے ہیں، وہ بڑے اطمینان سے بولی تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو ہمراہ، کہاں ہیں اس کے کپڑے؟ صبا کو وجدان کی شکل پر ترس آیا تھا۔ مجھے کیا پتا، اسے چاہیے تھا کہ یہ اپنے کپڑے ڈرائی کلینر کو دیتا، وہ بڑے انداز سے پرفیوم چیک کرتے ہوئے بولی تو وہ صبا کی طرف پلٹا۔ آپ ہی اس کے نوٹس کاپی کرانے کے لیے آپ نے دھوبی کو کیوں نہیں دیے؟ کیا یعنی آپ نے میرے نوٹس کاپی کرانے کے لیے اس کو دیے ہیں؟ ہمراہ کو صدمہ پہنچا تھا۔ صبا نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ رکھائی سے بولا، تم میرے نوٹس واپس دے دو، میں خود فوٹو کاپی کرا لوں گی۔ اب تو میں انہیں کاپی کروا چکا ہوں، لہٰذا میرے کپڑے ملتے ہی تمہارے نوٹس تمہیں مل جائیں گے، وہ اطمینان سے بولا، مگر ہمراہ کے لیے جھوٹا پڑنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہیں تمہارے کپڑے۔ اوکے، وجدان نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے قناعت پسندانہ انداز میں کہا، میں انہی پرانے کپڑوں میں سب سے پیچھے والی کرسی پر بیٹھ کر تمہارے نوٹس پڑھ کر ٹائم پاس کر لوں گا۔
हमरा یہ دشمنی نکالنے کا ٹائم نہیں ہے، صبا نے اسے سمجھانا چاہا۔ رہنے بھی دو آپی، آج اس کے نوٹس ہی کو جلا کر باربیکیو تیار کریں گے۔ اس نے شرارت سے چمکتی آنکھیں بظاہر بہت بے نیاز کھڑی ہمرا پر جمائی تو وہ تلملا اٹھی۔ انس بھائی کی الماری میں رکھا ہے تمہارا شاہی جوڑا۔ اس کے لبوں کی تراش میں محظوظ کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی کاجل سے سجی ہفا ہفا سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت اطمینان سے بولا، اور تمہارے نوٹس اور فوٹو کاپی میں نے تائی چاند کو دے دیے تھے۔ ہمرا نے کرا کر پاؤں پٹھے اور واک آؤٹ کر گئی۔ صبا ان دونوں کے حماقتوں پر تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ سیٹی بجاتا چلا گیا تھا۔ زوہا کو جوتا ہاتھ میں پکڑے لنگڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ جب میرے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوا کرے تو مجھ سے پوچھے بغیر سمجھ جایا کرو کہ کیا ہوا اور کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس کے بستر پر بیٹھی اور اپنے متاثرہ پاؤں کا جائزہ لینے لگی۔ خدا کے لیے زوئی، اب تو بڑی ہو جاؤ، ہاں معید بھائی سے الجھنا چھوڑ دو۔ صبا نے اسے سمجھایا تھا، تم تو بس اسی کی سائڈ لیا کرو، کبھی اسے بھی سمجھاؤ کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر ہی پیار سے بات کر لیا کرے۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ صبا بے ساختہ مسکرا دی۔ پیار سے یا پیار کی بات کر لیا کریں؟ شٹ اپ، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اچھا یہ ہوا کیا ہے؟ صبا نے اس کے پاؤں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو اس نے مختصراً سارا واقعہ بتا دیا۔ ویسے زوئی، یہ کلر تم پر اتنا سوٹ کر رہا ہے کہ مجھے تم پر پیار آ رہا ہے۔ معید بھائی نے تعریف نہیں کی؟ صبا نے اپنے لہجے کو مقدور بھر سرسری بنایا تو مگر وہ کرنٹ کھا گئی۔ تم صرف اپنے نوفل احمد سے متعلق سوچو، سمجھی؟ مگر زوہا، امی کا ارادہ ہے کہ تمہاری اور معید بھائی کی۔ وہ اس پر حقیقت واضح کرنا چاہتی تھی مگر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ مگر نہ تو میرا ایسا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی معید حسن کا۔ معید بھائی کا کیوں نہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ یوں مائی ڈیئر کہ اس سڑے ہوئے کباب کی الماری کے لاکر میں ایک ڈائری ہے، اور اس ڈائری میں نہ صرف اس نے شاعری کر رکھی ہے بلکہ ایک عدد لڑکی کی تصویر بھی اس میں موجود ہے۔ اس نے اٹل انداز میں کہا تھا۔ قیافے مت لگاؤ زوئی، معید بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اس کے اعتقاد نے زوہا کو تپا دیا۔ پاؤں کی جلن دماغ تک پہنچنے لگی۔ اچھا جی، آپ کے مولوی بھائی نے الماری کے لاکر میں اپنے قاری صاحب کی تصویر رکھی ہوگی، اور وہ نظم بھی انہی کے حسن میں جہاں سوز سے متاثر ہو کر لکھی ہوگی۔ کسی جماعت میں شامل ہونے لگے ہوں گے نا؟ اس کی لاف زنی پر نہ چاہتے ہوئے بھی صبا کو بے اختیار ہنسی نے آ لیا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے پاؤں پر جھک گئی۔ نیکسٹ سین۔ ڈھیر ساری سالیوں کے نرگے میں پھنسا انس اپنی ساری شوخی اور تراری بھلا بیٹھا تھا، مگر وہ سب کون سا دور تھے، ایک ہی اشارے پر سب دائیں بائیں پیچھے یوں آ کھڑے ہوئے جیسے خدائی فوجدار۔ انس کی سانس آسان ہوئی تھی۔ سنبھل کے بھئی، دلہا بھائی نے حفاظتی بند باندھ لیے ہیں۔ سدرا نے شریر سا طنز کیا تھا۔ جہاں نقص امن کا خدشہ ہو وہاں یہ احتیاط لازمی ہوتی ہے۔ چاند کے انداز میں بھی شرارت تھی۔ غور کیجیے گا، بولنے کے لیے بھی دلہا بھائی نے الگ سے گارڈ رکھا ہوا ہے۔ زارا نے ہانک لگائی تو عماد نے برجستگی سے کہا، دیکھیں جی، بعد میں بھی تو ان کی زبان پر کرفیو لگ جانا ہے، اس لیے یہ ابھی سے منہ بند رکھنے کی پریکٹس کر رہا ہے۔ اوہ ہو، آپ تو سن 60 کے ہیرو بن رہے ہیں۔ وہ سب ہنسی تھیں۔ چلیں، آپ نے کسی طور ہیرو تو مانا، چاند نے پورے اعتماد انداز میں کہا تو وہ بولی، مگر فلاپ۔ ابرار نے انس کے پاس سے اٹھ کر معید کو اپنی جگہ پر بٹھایا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نفری کم پڑ گئی تھی اس لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ بہت حاضر جوابی کا یہ مظاہرہ ادینہ کی طرف سے ہوا تھا جو ابھی اسٹیج پر آئی تھی۔ اسٹائلش سے ڈیپ ریڈ لباس میں ملبوس وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ عماد کی نگاہ میں بے ساختہ ہی ستائش اتر آئی۔ ارے یہ تو خود نفری بلانے والوں میں سے ہیں، موصوف وکیل ہوتے ہیں۔ ابرار نے انہیں ڈرانا چاہا تھا، بھئی ذرا سنبھل کے، یہ تو فوراً کوئی دفعہ لگا دیں گے۔ اب کی بار اٹیک پھر معید پر کیا گیا تھا۔ وہ بولا نہیں، البتہ پیچھے کھڑے نعمان نے اس کا شانہ تھپکا تھا۔ اس کی تو خاموشی ہی باروب ہے۔ جی نہیں، بولتے وہ ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہو، سدرا نے شوخی سے کہا تھا۔ خیر ایسا تو نہیں کہا جا سکتا، ڈھول اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے مگر بجتا بہت ہے۔
احمر کے وار انس کے ساتھ ساتھ معید پر بھی بے ساختہ مسکرایا تھا۔ آپ ہمیں ڈھول کہہ رہے ہیں؟ صدمے سے پوچھا گیا۔ چاند نے فوراً اپنے لہجے میں شیرنی سموئی۔ ارے نہیں، آپ کہاں بولتی ہیں، اور ابھی تو آپ کی بولتی بالکل بند ہے۔ اس کے لطیف سے انداز میں گرا لگانے پر ماحول زعفران زار بننے لگا تھا۔ نکاح کی تقریب بحیر و خوبی انجام پا گئی تھی۔ طعام سے فارغ ہونے کے بعد دلہن کے آنے کا مسودہ سنایا گیا تو مووی میکرز کے کیمروں کا رخ پلٹ گیا۔ وہ آ رہی ہے۔ انس کی سرگوشی میں بہت بے تابی تھی۔ جہاں معید کو ہنسی آئی وہیں چاند نے آہستگی سے کہا، جب ہمیشہ کے لیے آ جائے گی تب پوچھوں گا۔ مگر وہ تو جانے کب سے گھڑیاں گن رہا تھا۔ فراق سے وصل تک کی میرون کلر کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس نگین پر دلہن آپے کا روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ چاند نے ٹھوکا دے کر انس کو اپنی نظروں پر کنٹرول کرنے کا اشارہ دیا تھا اور وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس احترام میں چھپی بے اختیاری ان سب پر واضح تھی۔ چاند نے گہری سانس بھرتے ہوئے نگین کے لیے صوفہ خالی کیا تھا۔ یہ تو گیا کام سے، اب ساری عمر یوں ہی کھڑا رہے گا۔ احمد نے سرگوشی کی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو جناب لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ وہ میدان صاف پا کر عماد کی طرف آئی تھی۔ میں لفٹ نہیں کرا رہا یا تم؟ وہ مسکرایا تھا۔ اسٹیج پر سے بھی غائب ہو گئی تھیں۔ تم نے دل سے یاد نہیں کیا ہوگا ورنہ میں فوراً آ جاتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے انداز سے بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کوئی کوری تو نہیں تھی۔ شادی شدہ زندگی کا 1 سال گزار چکی تھی۔ مرد کو لبھانے کے سارے ہتھ کنڈوں سے خوب واقف تھی۔ اسے گنگ کھڑا دیکھ کر سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر جا لگا ہے۔ یوں ہی آنکھوں میں دیکھتی مسکرا دی، پھر بڑی معصومیت سے بولی، اچھے دوست ہو، ایک بار بھی نہیں بتایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم وہ جیسے ٹرانس میں تھا، جیسے سیاہ رات میں چاند۔ اف، چاند؟ ہر طرف اونچے نیچے، گھڑے، پہاڑ، ویرانہ، اندھیرا۔ میں اتنی بری ہوں کیا؟ اس کی ادا میں ناز تھا اور اس ناز میں ایک ادا تھی۔ عماد اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ ویری اسٹرینج، میں نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں۔ میرے خیال میں تو یہ کسی بھی لڑکی کی پرفیکٹ تعریف ہے نہیں تھی۔ اب کوئی نئی تشبیہ سوچو، ورنہ کبھی کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ادینہ نے بڑی شوخی سے کہا تو وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے بولا، ہاں اب لگتا ہے کہ دیوان کھنگالنے پڑیں گے، کیونکہ اس سے کم میں تمہاری تعریف ممکن نہیں ہے۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ عماد کتنی ہی دیر کسی اندیکھے سے حصار میں گھرا وہی کھڑا رہا تھا۔ یہاں پہ قسط نمبر 4 اینڈ ہو رہی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔